बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन और गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप देख रहे हैं सच सवेरा। मैं हूँ आपकी मेज़बान महविश चौधरी। उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। खूबसूरत दिन का आगाज़ हो चुका होगा। हमेशा कहते हैं कि दिन का आगाज़ हमेशा पॉजिटिव थाट्स के साथ किया करें, अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से किया करें, ताकि आपके दिन भर की रूटीन खूबसूरत रहे, आपकी ज़िंदगी में वो हकीकी खुशी हो जिसकी आप तमन्ना करते हैं, जिसकी आपको ख्वाहिश है, और जो यकीनन हर इंसान चाहता है कि वो कामयाब भी हो, खुश भी रहे और उसकी ज़िंदगी में किसी किस्म का कोई उतार चढ़ाव, कोई प्रॉब्लम मसाइल ना आए। तो वो तभी मुमकिन होगा जब दिन का आगाज़ अच्छा होगा, ज़िक्र इलाही से, कलाम इलाही से होगा। इसी खूबसूरत बात के साथ हम भी प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। हमेशा आपको पता है बहुत ही अहम, बहुत ही खूबसूरत मौज़ूआत हम लेकर आते हैं जिस पर डिस्कशन होती है। आज का टॉपिक भी हालात हाज़िरा से रिलेट करता है। आपको पता है रमज़ान की आमद है। कुछ हमारी बहनें ऐसी हैं जिनको रमज़ान से ही मेहंदी लगवाने का बड़ा शौक़ होता है। जब भी इफ्तार पार्टीज़ में जाना है तो वो चाहती हैं कि उनके हाथों पे प्यारी प्यारी सी मेहंदी लगी हुई हो। और वहीं देखें तो रमज़ान के साथ जो हमें तोहफ़ा मिलता है रमज़ान के बाद ईद का, तो ईद पे तो यकीनन हर जो बच्ची है, जो इवन बुज़ुर्ग ख़ातून है, वो भी चाहेगी कि उसके हाथों पे प्यारी प्यारी सी मेहंदी लगी हुई हो। तो आज यही हम बात करने जा रहे हैं कि ये एक यकीनन बहुत बड़ा आर्ट है, लेकिन क्या हर सीज़न में मेहंदी के डिफरेंट डिज़ाइन मुतारिफ़ होते हैं, या एक जो कदीम ज़माने से एक सिलसिला चलता आ रहा है वही आज भी लोग पसंद करते हैं, या कुछ मुनफरिद इसमें ऐड किया गया है, ये हम जानेंगे। और दूसरी बात, देखिए एक बहुत बड़ा आर्ट है। अगर मेकअप आर्टिस्ट है तो वो एक अलग आर्ट है, अगर कोई हेयर स्टाइलिस्ट है वो एक अलग आर्ट है, कोई ड्रेस डिज़ाइनर है वो मुख्तलिफ आर्ट है, लेकिन मेहंदी लगाना एक खूबसूरती के साथ और मुख्तलिफ इसके अंदाज़ होते हैं। अरेबिक देखें तो वो एक अपना उसका एक तरीका है। जब हम अपनी पंजाबी मेहंदी देखते हैं तो उसको एक अपना डिज़ाइन है। तो इन्हीं डिफरेंट ये जो मुख्तलिफ़ किस्म की मेहंदी है, जो डिज़ाइन है, इसी पे हम बात करेंगे। और मेहंदी आर्टिस्ट हमारे साथ है माशाल्लाह से, जो कि इनका जब मैं तारुफ़ करवाऊँगी, जब आप इन्हें देखेंगे तो पहचान जाएंगे कि हाँ, इनसे तो मैंने भी अपनी किसी न किसी बहन की, कज़न की जो ना वो शादी या फंक्शन पे मैं इनसे मेहंदी लगवा चुकी हूँ। ख़ासकर जो हमारे पिंडी इस्लामाबाद के लोग हैं वो लाजमी इनको पहचानते होंगे। जी हमारे साथ हैं मोहम्मद हसन। अस्सलाम वालेकुम हसन, वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं कैसे मैं हैं? ठीक ठाक, बहुत शुक्रिया हसन आपने ज्वाइन किया। जी जी, शुक्रिया। मेहंदी हो और इतना खूबसूरत टॉपिक, और कहते हैं कि मर्दों के हाथ में वैसी खूबसूरती होती है जिस भी काम को वो अपने हाथ में लेते हैं। अच्छा, ऐसे ही है। मैं मेहंदी आर्ट की तरफ आने से पहले ना मैं आपसे एक बेसिक सा सवाल करना चाहूँगी, जी जो जी, कि यकीनन ज़रूर। लोग जानना भी चाहते होंगे जी कि जी। हसन मुख्तलिफ फील्ड में जा सकते थे, टीचर बन सकते थे, वकील बन सकते थे, डॉक्टर बन सकते थे, बहुत कुछ जो चाहते थे वो बन सकते थे, लेकिन मेहंदी आर्टिस्ट क्यों बने? असल में इसके लिए मतलब ऐसा नहीं है कि मैंने सोचा हुआ था ऑलरेडी हम्म। कि इसी फील्ड में ही आना था। हम्म। बट मेरा एक दोस्त था, तो मतलब उसको देख के मैंने ये फील्ड जो है इसको ज्वाइन किया था। अच्छा। तो उस टाइम पे सोचा ऐसा कुछ भी नहीं था कि इस फील्ड को लेके आगे चलूँगा, या इसमें इतना मतलब कि फ़ैन फॉलोइंग हो जाएगी या ये वो। बट स्टेप बाय स्टेप होता गया सब, तो आइडिया नहीं था। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है अल्लाह का। क्या बात। अच्छा, स्टेप बाय स्टेप होना, बाय चांस इसमें आना, ये चले एक बात ठीक है, लेकिन ये एक सीखने का अमल है, यानी कि इतनी खूबसूरती के साथ मेहंदी लगाना, और आप वो नीडल्स के साथ भी कुछ बिल्कुल वो बिल्कुल इस तरह की मेहंदी लगाते हो, और ये एक बड़ा मुनफरिद मुख्तलिफ सा आर्ट है। तो इसको सीखा कैसे? मैं आपको बताता हूँ है क्या। बेसिकली हमारा जो गांव है वो है पाकपतन शरीफ। हम्म। मतलब मैं वहाँ से बिलोंग करता हूँ, और ये जो इंजेक्शन मेहंदी है ये बेसिकली स्टार्ट ही वहाँ से हुई थी। अच्छा। आज से तकरीबन मतलब अपना ये 40 ईयर्स पहले आप जाएं तो ये इंजेक्शन को मतलब हमारे वहाँ के हाजी उल्फत साहब हैं, उन्होंने स्टार्ट किया था इंजेक्शन से मेहंदी लगाना। ठीक है। तो उसके बाद उनके वहाँ पे स्टूडेंट्स बने कुछ, उन्होंने उनसे सीखा, तो मैं उनके स्टूडेंट्स का स्टूडेंट्स हूँ। तो ओके। उस टाइम पे इंजेक्शन मेहंदी जो थी उसका मतलब एक लोगों को इंतज़ार होता था कि हम उनकी शॉप पे जाएं। और मैं आपको बताऊं कि मतलब सुबह 8 बजे से लेके उनकी जो शॉप थी उनके बाहर अपना मतलब अपना ये औरतों की अपना ये लाइनें लगनी स्टार्ट हो जाती यानी थी इतना रश कि होता था। उनकी शॉप हाँ। ओपन हो के मतलब उनसे मेरी मेहंदी की बारी पहले आ जाए। अच्छा। उस टाइम की बात आपको बता रहा हूँ। आज तो फिर आजकल तो हम नादरा के बाहर लाइन लगा के खड़े ऐसे ही होते है, हैं बिल्कुल। कि कब तो उनका पहली बारी है। वहाँ बिल्कुल लोग मेहंदी लगवाने के लिए लाइन में खड़े होते थे। बिल्कुल ऐसे है, हाँ। बिल्कुल, और ये हकीकत है बिल्कुल। तो ये इंजेक्शन मेहंदी हमारा जो गांव है ये वहाँ से स्टार्ट हुई थी। तो इसी तरह मेरे कुछ थे दोस्त, उन्होंने सीखा हुआ था पहले, तो उनको देख के उनसे थोड़ा सा इम्प्रेस हुआ था, तो मैंने इस फील्ड को स्टार्ट किया था। ज़बरदस्त। कितने साल हो गए आपको इस फील्ड में? मुझे इस फील्ड में तकरीबन हो गए हैं 11 ईयर्स।
11 سال ماشاءاللہ سے، تو اس 11 سال کا تجربہ یقیناً ایک بہت وسیع ایک ایکسپیرینس ہے. لوگ پسند کرتے ہیں آپ کے مختلف ڈیزائن کو، بالکل یا ایسے وہی لائن قطار ایک ہوتی ہے کہ بھئی حسن کب فری ہو، اسے اپوائنٹمنٹ لیں، بھئی ہم نے بھی اپنی فنکشن کے لیے یا عید آ رہی ہے اس کے لیے مہندی لگوانی ہے؟ جی الحمدللہ ایسی ہے بالکل. آپ بھی مطلب یہ دیکھیں آج کل بڑا دور ہے میڈیا کا، تو یہ سوشل میڈیا پہ الحمدللہ میرے ابھی یہ مطلب کہ یوٹیوب پہ ریسنٹلی مطلب کہ 1 ملین جو سبسکرائبر ہیں وہ کمپلیٹ ہوئے، کیا بات ہے، تو زبردست، مطلب مجھے گولڈن بٹن بھی ملا الحمدللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو مطلب ہر سوشل میڈیا جو اکاؤنٹس ہیں ان پہ اچھے فالوورز ہیں الحمدللہ، لوگ سپورٹ کرتے ہیں. اور جو بھی میری مطلب کہ ویڈیوز میں لگاتا ہوں لوگ اس چیز کا انتظار کرتے ہیں کہ میں وہ سٹائل جو ہے اپلوڈ کروں، تو لوگ اس کو بیٹھ کے گھر میں بھی کاپی کریں اور اپنے ہینڈز پہ لگائیں. کیا بات ہے، کیا بات ہے. اچھا حسن، خوبصورت مہندی لگانے کی اگر ڈیزائن کی بات کریں تو اوور آل کتنے ہیں، یا پھر لا تعداد ہیں، کوئی ان کی گنتی نہیں ہے؟ بیسیکلی کیا ہے ہماری جو فیلڈ ہے نا انجیکشن مہندی ورک میں، اس میں سٹائل جو ہے نا سٹائل وہ ہم لوگ اپنا جو مائنڈ ہے اس کا یوز کر کے لگاتے ہیں. اس میں ایسا نہیں ہے کہ ہم کوئی اسکیچ مطلب پہلے انٹرنیٹ سے دیکھتے ہیں اس کو کاپی کرتے ہیں، ایسا نہیں ہے بالکل بھی. ہمارے سامنے جب ہینڈ آ جاتا ہے نا تو ہم ہاتھ کو دیکھ کے اس کے اکارڈنگ ورک سٹارٹ کرتے ہیں. اچھا، یعنی کہ ہاتھ کے مطابق. ہاں جی بالکل یس. اور ہمارے جو مائنڈ میں آتا رہتا ہے ہم وہ کرتے رہتے ہیں. آج تک مجھے اس فیلڈ میں 11 ایئرز ہو گئے، آج تک میں نے مطلب کہ کوئی بھی سیم ورک نہیں کیا. ہاں، ہر ہینڈ پہ مطلب کہ سٹائل جو ہے وہ مختلف ہے. بچوں کے ہاتھ پہ الگ ہے، پھر ٹین ایجر کے ہاتھ پہ مختلف، پھر اگر کسی کی شادی بیاہ کا موقع ہے تو بالکل ہی مختلف ہو. بالکل ایسے. اچھا، کبھی کسٹمر کلائنٹ ڈیمانڈ کرتا ہے کہ حسن ہمیں اس طرح کی مہندی لگائیں، یا پھر وہ آپ ہی کی پسند پہ چھوڑ دیتے ہیں؟ نہیں ایسا ہے بالکل، ایک لوگوں کا اپنا بھی مطلب کہ مائنڈ سیٹ ہوتا ہے کہ وہ جب آتے ہیں تو وہ اپنا سٹائل ساتھ لے کے آ رہے ہوتے ہیں. بٹ زیادہ تر اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ نا، میں مطلب اپنی بات کرتا ہوں بیسیکلی کہ میں ان کو اپنے سٹائل پہ مطلب کہ کرتا ہوں مطمئن کہ میں آپ کو اس سے اچھا کر کے دوں گا، اور وہ لوگ سیٹسفائیڈ ہوتے ہیں الحمدللہ، کیونکہ وہ کام کو دیکھ چکے ہیں نا. بالکل ایسے. اگر انہیں کوئی صلاح مشورہ دیا جا رہا ہے تو وہ مطمئن ہے. ایسے ہی ہے بالکل. اب جو بھی لوگ ہمارے پاس آ رہے ہیں، جو کلائنٹس ہمارے پاس آتے ہیں، اویسلی وہ ہمارے مطلب کہ سوشل ورک کو دیکھ کے آتے ہیں، تو ان کے لیے مطلب سیٹسفائیڈ ہونا اتنا مشکل نہیں ہوتا. مشکل ہے بھائی، آج کل کے لوگ شارپ ہیں، کلائنٹ بڑے ہوشیار ہو چکے ہیں، وہ پہلے پورا ورک کر کے آتے ہیں. بالکل ایسے. انہیں بھی پتہ ہے کہ ہم اگر کسی کے پاس جا رہے ہیں یا اگر ہم 4 پیسے دے رہے ہیں تو اس بندے کا کام بھی ویسے ہی ہے. نو ڈاؤٹ ایسے. اچھا مجھے یہ بتائیں، انڈین اور عربک مہندی یہ ڈیزائن میں فرق کیا ہے؟ انڈین اور عربک جو ورک ہوتا ہے، انڈین جو ورک ہوتا ہے نا وہ زیادہ ہوتا ہے باریک، اور جو عربک ورک ہوتا ہے وہ تھوڑا سا موٹا ہوگا. اس میں جو بھی مطلب کہ پھول پتیاں ہم لوگ یوز کرتے ہیں وہ تھوڑی ان کی آؤٹ لائن جو ہے وہ امبوز ہوتی ہے. تو انڈین ورک جو ہے وہ مطلب زیادہ یہاں پہ پسند کیا جاتا ہے. عربک مہندی چلتی ہے زیادہ تر مطلب اپنا یہ جو ہے نا عمان یا ہو گیا یہ دبئی وغیرہ اس سائڈ پہ یہ زیادہ مہندی عربک کو لوگ مطلب کہ کرتے ہیں چوز. لیکن ہمارے پاکستان میں یا انڈیا میں انڈین مہندی زیادہ تر جو لوگ ہیں نا اس چیز کو اپریشیٹ کرتے ہیں. ٹھیک، تو یہاں پہ زیادہ انڈین مہندی جو پسند کی جا رہی ہے، باقی عربک کہیں گنے چنے لوگ بالکل جو اس کو پسند کرتے ہیں. اچھا، لوگوں کے بڑا شکوہ شکایت ہوتا ہے مہندی تو خوبصورت لگ گئی، اب اس کا رنگ نہیں آ رہا، تو کیا تیز رنگ لانے کے کوئی ٹپس ہوتے ہیں آپ کے پاس؟ ہماری جو انجیکشن مہندی کی فیلڈ ہے اس میں کیا ہے کہ اس میں ہوتا ہے لیکوڈ فارم یوز ہوتا ہے مہندی میں نا، تو یہ ہماری اپنی پروڈکٹ ہے. میرے جو سر تھے جو ہمیں انہوں نے سکھایا ہے اس فیلڈ کو لے کے یا اس مہندی کو لے کے، ہم اس کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں. آج سے کچھ سال پہلے عورتیں جو گھروں میں مہندی بنایا کرتی تھی، ارک بناتے تھے پتی اور چینی کا. ہماری انجیکشن مہندی میں مطلب وہ پتی چینی کا جو ارک ہے وہ یوز ہوتا ہے، اور اسی سے یہ لیکوڈ فارم کرتے ہیں خشک مہندی بیچ میں ڈال کے، اور اس سے پھر ہینڈ پہ اپلائی کرتے ہیں. اچھا، وہ جو ارک بناتے تھی پہلی ہماری خواتین گھر میں، اب بھی وہی یوز ہو رہا ہے، اور ساتھ انجیکشن سے وہ، تو اس کو کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوتے؟ اس کا سائیڈ ایفیکٹ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. اس میں کیا ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں کی سکنز جو ہے نا وہ ہوتی ہے سینسیٹیو، تو اس پہ انجیکشن مہندی کو تو آپ ایک سائڈ پہ کر دیں نا. انجیکشن سے ہٹ کے بھی اگر ہم کوئی کون مہندی یوز کرتے ہیں نارمل مینز جو مارکیٹس میں ہیں، تو جو سینسیٹیو سکن ہے ان پہ ریئیکشن ہو جاتا ہے، مطلب اپنا انجیکشن سے بھی ہو جائے گا اور وہ کون مہندی سے بھی ہو جائے گا. اچھا، تو اس کے لیے کیسے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اس ہاتھ پہ یا اس سکن پہ ہمیں یہ اپلائی کرنی ہے یا نہیں کرنی؟ اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہم جب مطلب ہینڈ پہ اپلائی کرتے ہیں مہندی، تو ان کی جو سکن ہے مطلب اس پہ اپنا وہ ریش ہونا شروع ہو جائے گا، ایچنگ ہونا سٹارٹ ہو جائے گی. تو جب ہمیں کوئی بھی کلائنٹ یہ بولتا ہے کہ ہمارے ہینڈز پہ ایچنگ ہو رہی ہے، تو ہم پھر ان کا ورک جو ہے وہ سٹاپ کر دیتے ہیں. تو پھر ہم ان کو مطلب یہ بتاتے ہیں کہ آپ کی سکن کے لیے یہ مہندی سوٹیبل نہیں ہے. اگر ہمیں اس کے باوجود بھی کلائنٹ
मतलब इस बात पे फोर्स करता है कि नहीं आप हमें लगाएं, हमारा इवेंट है, तो फिर हम वो कर देते हैं। फिर बट वो उनकी जिम्मेदारी है, वो ठीक है। उनके ऑन पे है, हम फिर अपनी मर्जी से नहीं करते। ठीक हो गया। अच्छा, कुछ ऐसे हैं डिज़ाइनर जो कि डिज़ाइन बॉक्स का इस्तेमाल करते हैं, आप साथ उसकी हेल्प लेते हैं? नो, ऐसा नहीं है। ऐसा कुछ हमारा मतलब मीन्स के ये हैंडमेड वर्क है टोटली, हाँ। और इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि हम कोई चीज़ उठा के उसकी मतलब उसका सहारा लेके अपना वर्क करें, ऐसा नहीं है ठीक है जी। अच्छा, जो बच्चे सीखना चाहती हैं, इस तरफ आना चाहती हैं जी, जी। मेहंदी, वो बेसिक कहाँ से सीखें, कैसे स्टार्ट करें? मैं आपको अपना इंजेक्शन वर्क के बारे में बताता हूँ कि हमारे पास जैसे स्टूडेंट्स आती हैं सैलून में, या हम उनको ऑनलाइन सिखाते हैं। इसमें क्या होता है कि हमने पहले स्टार्ट करना होता है स्केच बुक वर्क से। ठीक है। स्केच बुक के बाद फिर आता है मिरर, ठीक है। और उसके बाद फिर हैंड पे अप्लाई करवाते हैं हम ना। तो इसको स्टार्ट करने के लिए आपको पहले स्केच बुक से ही स्टार्ट करना चाहिए। अगर आप ऑनलाइन भी सीखना चाहते हैं, हमारा यूट्यूब का चैनल है, ठीक है। उस पे हमने अपनी वीडियोस भी अपलोड की हुई हैं। अगर ऐसी कोई भी स्टूडेंट है जो घर में बैठे हैं, या जो लोग मतलब अपने घर में बैठ के अर्न करना चाहते हैं, हमारी वीडियोस को देख के भी वो सीख सकते हैं। या फिर हमारा मतलब हमारा जो चैनल है इंजेक्शन मेहंदी का, उससे हट के और भी बहुत सारे चैनल्स हैं। मैं बहुत अपने लोग ही ऐसे चैनल जो का नहीं सिखा बता रहे रहा, हाँ। तो वो ऑनलाइन भी सीख सकते हैं। लेकिन अगर वो इंजेक्शन मेहंदी सीखना चाहते हैं, तो इंजेक्शन मेहंदी जो है ना, ये बेसिकली अगर उसमें वो आर्टिस्ट बनना चाहते हैं और एक अच्छा अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो मैं उनको ये प्रेफर करूंगा कि वो इंजेक्शन मेहंदी वर्क जहाँ पे हो रहा है उस सैलून पे जाके सीखें, ज़्यादा बेटर है। क्योंकि ऑनलाइन और आप जब मतलब अपना सीखते हैं बैठ के फेस टू फेस, उसमें बहुत ज़्यादा होता है डिफरेंस। ठीक, तो इंजेक्शन मेहंदी सीखना बरक्स दूसरी सिंपल जो कोन से मेहंदी लगाते हो, वो मुश्किल है या आसान है? इंजेक्शन से मतलब मेहंदी लगाना जो कोन मेहंदी से आसान है बहुत ज़्यादा, लेकिन वो उस टाइम है जब आपको इंजेक्शन को यूज़ करना आना चाहिए। जब यूज़ करना यूज़ करना आ जाए आपको इंजेक्शन, आप उसको सही उसका बैलेंस कर सकें, तो इंजेक्शन मेहंदी से मतलब मेहंदी लगाने में एक तो स्पीड ज़्यादा होती है और स्टाइलिंग में ज़्यादा नीटनेस होती है। ओके। आपका जो वर्क है उसमें इम्प्रूवमेंट आ जाती है। ठीक है। अच्छा, दुल्हन को जब मेहंदी लगाते हैं तो उसके लिए क्या कितना वक्त दरकार होता है, या उसमें आजकल कैसे स्टाइल जो है वो इन है? हमारा जो है, हम जब स्टार्ट करते हैं वर्क मतलब इसमें लगता है मिनिमम भी 1 आवर। 1 घंटा? जी, अगर वो सिंपल अपना वो वर्क करवाते हैं। ठीक है। अगर हैवी वर्क में आ जाते हैं फिर उस पे 8 आवर्स भी लग सकते हैं, उस पे 7 आवर्स भी लग सकते हैं, उसमें यानी कि ये 4 आवर्स भी लग सकते हैं। स्टाइल पे डिपेंड करता है। ठीक है। तो आजकल ज़्यादा जो है वो क्या डिमांड आ रही है दुल्हन की, हैवी मेहंदी लगवानी है या लाइट? बेसिकली क्या इस्लामाबाद पिंडी में इतना हैवी वर्क मतलब लोग लाइक नहीं करते हैं। बेसिकली हैवी वर्क होता है ज़्यादातर जो लोग अपना ही मतलब खतून फैमिली से बिलोंग करते हैं, ठीक है। पठान फैमिली से बिलोंग करते हैं, वो ज़्यादा हैवी वर्क ही करवाते हैं। बट इस्लामाबाद पिंडी में मतलब ज़्यादातर सिंपल वर्क चलता है, हैवी वर्क को लोग मतलब लाइक पसंद नहीं नहीं करते। करते। अच्छा, कभी ऐसा हुआ हो कि मेहंदी का डिज़ाइन आप एक लगा रहे हो लेकिन क्लाइंट को वो पसंद ना आए और वो कहे कि नहीं इसे चेंज करना है, तो क्या फौरी तौर पे उस मेहंदी का जो कलर है वो उतारा जा सकता है? नो, ये पॉसिबल नहीं है। और कभी ऐसे कोई कस्टमर, कोई क्लाइंट आए हों जिन्होंने ऐसे कोई जिद की हो जाता है ऐसा। हाँ। मतलब कितनी दफ़ा हुआ है हाँ। कि आते हैं क्लाइंट्स, उनको स्टाइल पसंद नहीं आता, तो फिर वो मतलब कि बार्गेन करते हैं या फिर वो बोलते हैं। तो बट उसमें ये है फिर उनको मतलब यानी कि सेटिस्फाइड ही किया जा सकता है, बट उनका वर्क जो है उसको वॉश करके दोबारा नहीं किया जा सकता। नहीं किया जा सकता। ओके, ये इमरजेंसी मेहंदी क्या होती है? एमरजेंसी मेहंदी जो होती है ये आती है कोन मेहंदी में, और ये स्टार्ट हुई है आज से 8-9 साल पहले कि लोगों के पास इतना नहीं होता टाइम के पहले। अब जैसे कि हर्बल मेहंदी है और ऑर्गेनिक मेहंदी जिसे हम बोलते हैं, वो जब हम हैंड पे अप्लाई करते हैं तो उसका अच्छा खासा टाइम लगता है उसको खुश्क होने में, और तकरीबन उसका सही कलर आता है 1 या 2 दिन बाद। तो एमरजेंसी मेहंदी इसी वजह से इंट्रोड्यूस हुई थी कि मतलब लोगों के पास इतना टाइम नहीं होता है, तो वो उसी टाइम मतलब कोन मेहंदी को हैंड पे अप्लाई करते हैं और 1 घंटे बाद, आधे घंटे बाद उसको वॉश करते हैं, उसका सही कलर आ जाता है। लेकिन उस मेहंदी के फिर मतलब साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं अच्छा। एमरजेंसी कोन मेहंदी में। अब मतलब साफ ज़ाहिर बात है ना कि एक जो हर्बल मेहंदी है उसका कलर आता है सही 1 या 2 दिन बाद। अब एक हम मतलब मेहंदी यूज़ कर रहे हैं और वो एमरजेंसी कोन मेहंदी है, उसका फौरी कलर तो आ जाएगा, लेकिन उसका रीज़न ये है कि उसके अंदर जो मतलब ज़्यादा केमिकल्स यूज़ होते हैं उनकी वजह से स्किन पे इश्यूज़ भी हो सकते हैं। ओके, अब इतना तो मुझे लगता है किसी के पास टाइम नहीं जो ये वेट करे कि 2 दिन तक जो है ऐसे ही है मेहंदी का बिल्कुल। अच्छा तो कलर ज़्यादातर है। लोग मतलब कि यही चाहते हैं
एमरजेंसी कोन मतलब वो लेके आएँ और उसको अप्लाई करें। एग्जैक्टली, एमरजेंसी कौन हो और वही फ़ौरन रंग आ जाए और हमें पता चल जाए कि कितना अच्छा हमारे हाथ पे लग रहा है। उसके बाद वो जो मेहंदी का जब रंग उतरना शुरू हो रहा होता है, जब ये एमरजेंसी मेहंदी का, तो उसके कोई टिप्स आप बताते हैं कि फौरी आप उसे कैसे फिर रिमूव कर लें, क्योंकि वो बाद में बड़ी एक अजीब सा कलर अजीब आ सा जाता है। कलर हो जाता है, बिल्कुल ऐसे ही है। इसका एक ही है हमारे पास जो मेथड है, मतलब जो फेस ब्लीच है आप वो हैंड पे यूज़ करें, लेकिन वो उस टाइम पे करें जब ज़्यादा मेहंदी आपकी उतर जाए हैंड से और वो बिल्कुल स्पॉट्स रह जाएं बाकी, तो उस टाइम पे आप जो फेस ब्लीच है वो यूज़ करते हैं ना, तो उससे बेटर हो जाएगा। बेहतर हो जाती है। अभी भी आपके हाथ बता रहे हैं कि आप मेहंदी लगा कर आए, बिल्कुल ऐसे ही या है। फिर यही जो है ना वो एक सिलसिला काम चल रहा था। तो आजकल अगर देखें तो मेहंदी लगाने का लोगों का रुझान है, क्योंकि शादी ब्याह भी है या इवेंट्स हैं भी, नहीं भी हो रहे बहुत ज़्यादा है। अभी भी? हमारे पास अभी भी एडवांस बुकिंग्स हैं, मतलब कि रमज़ान से पहले तक। अच्छा। और हर रोज़ मतलब सैलून पे काम होता है, हर रोज़ वर्किंग होती है। हाँ। ऐसा कोई दिन नहीं है कि हमने सैलून पे वर्क ना किया हो। ओ, यानी ये तो फुल टाइम ड्यूटी हो फुल गई। टाइम ड्यूटी, यस। ये और हमारी सर्विस भी होती है ना, होम सर्विस भी होती है। मीन्स अच्छा। के लोग, यानी कि हम जब अपना सैलून ऑफ करते हैं रात को 11 बजे, उसके बाद हमारा जो स्टाफ है होम सर्विस पे निकल जाता है। ओके। हमारी आल जो सिटीज़ हैं, हाँ। मतलब लाहौर हो गया, सियालकोट, गुजरांवाला, फैसलाबाद, हर सिटी में हमारी होम सर्विस अवेलेबल है। क्योंकि हमारा मतलब वर्क है सोशल मीडिया, तो हमें आउट ऑफ सिटीज़ से भी ज़्यादातर ऑर्डर्स आते हैं। अभी 1-2 दिन पहले मैं फैसलाबाद गया हुआ था। अच्छा, यदि यहाँ से स्पेशली आपको आउट यस, सिटी के लिए बिल्कुल, मूव करना पड़ता है वहाँ बिल्कुल, जाके नो डाउट, क्लाइंट को सर्विसेज देने के लिए। बिल्कुल ऐसे ही है। रियली ग्रेट यार। ऐसे यकीनन ऐसे आर्टिस्ट होने चाहिए जिनकी डिमांड जो है वो दूर दूर से हो, और लोग कहें कि भाई मेहंदी लगवाने के लिए अपने सैलून से नहीं बल्कि किसी और शहर से जो है वो आर्टिस्ट को मंगवा जाए। क्योंकि हमारे यहाँ मोस्टली हसन यही होता है कि जहाँ से दुल्हन ने तैयार होना है वहीं से मेहंदी लगवा ली जाए। ऐसे ही है, बिल्कुल तो बिल्कुल। आजकल मेहंदी को इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दी जा रही है कि एक शहर से दूसरे शहर आर्टिस्ट को ट्रैवल करवाया जा रहा है सिर्फ मेहंदी के लिए? असल में क्या है, ये सिर्फ ये मेहंदी को नहीं है। हाँ। एक बंदा जब सोशल मीडिया पे आता है, थोड़ा उसकी फ़ैन फॉलोइंग हो जाती है, तो लोग उसको इंटरनेट पे देख देख के ना हाँ। तो थोड़ा इम्प्रेस हो जाते हैं, तो फिर मतलब थोड़ा सा वो फ़ैन फॉलोइंग वाला चक्कर हो तो जाता है। ये भी हम कहते हैं कि हाँ भाई वो जो फलाना इतना फेमस आर्टिस्ट है ना, वो आ रहा है मुझे मेहंदी लगाने। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही होता है। अच्छा हसन, जब आपको इसी तरह आपकी कोई फ़ैन फॉलोइंग में से कोई आपके फैंस मिलते होंगे, जी जी तो कभी डिमांड करते हैं कि हसन हमें बस राइट नाउ मेहंदी लगानी है आपने? जी जी, हाँ बिल्कुल ऐसे होता रहता है। हाँ। अक्सर मतलब कि फैंस की कॉल्स आती हैं, मतलब कोई क्या कहता है, कोई क्या कहता है। अच्छा हसन, ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद जी इस पर जी मजीद ठीक है, हम बात डन करते हैं। है। नाज़रीन हमारे साथ रहेगा, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। आज का पहला टॉपिक है मेहंदी के हवाले से। इसमें हम डिस्कशन कर रहे हैं कि खूबसूरत मेहंदी कैसी लगाई जाए। चंद टिप्स जो हैं वो आप लोगों के साथ शेयर किए जा रहे हैं। हसन हमारे साथ है। हसन, हम जान रहे थे आप ही से कि जब चंद लोग जानते हैं, कुछ लोग आपके फ़ैन बन जाते हैं, जब भी आप कहीं निकलते हैं बाहर मार्केट में, तो कोई ऐसा फ़ैन मिला है जो कहे कि हसन आज आपने मुझे मेहंदी लगानी है? ऐसा होता है बिल्कुल। हाँ। हम मतलब कि जब भी बाहर निकलते हैं, कहीं भी जाता हूँ शॉपिंग करने के लिए, ठीक है। तो मतलब रास्ते में, यानी कि जो लोग भी सोशल मीडिया पे देखते हैं तो वो रास्ते में रोक लेंगे और फिर मतलब अक्सर लोग कहते हैं मतलब आपसे मेहंदी लगवानी है, या आपसे मिलना चाहते थे, आपसे मिल गए, या आपके साथ पिक्चर लेनी है, तो ऐसा ये होता सिलसिला रहता चलता है। जी रहता है। बिल्कुल ऐसा। अच्छा, घर वालों की तरफ से क्या रिएक्शन था जब आप मेहंदी आर्टिस्ट बने? क्योंकि हो सकता है उनका एक अपना अलग सपना हो कि हसन जो है वो किसी और फील्ड में जाए, लेकिन हसन बन गए मेहंदी आर्टिस्ट। बिल्कुल ऐसे ही है, ये सही सवाल किया आपने। मेरी जो अपनी फैमिली है बेसिकली, मेरी उसमें मतलब कि अपना मेरी मामा है, तो उन्होंने मुझे सपोर्ट ही किया है हमेशा। एक ही भाई हूँ मैं, अच्छा और अच्छा। मतलब मेरे अब्बू जो थे, मैं 8 साल का था तो उनकी हो गई थी डेथ। ओ, तो मेरी जो मतलब कि मामा थी, उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। बट जो आपकी मतलब आपके रिलेटिव्स होते हैं उनकी तरफ से, यानी कि ऐसी, यानी कि बहुत सारी बातें थी कि ये क्या काम शुरू कर लिया है, औरतों वाला काम है ये वो। और आज अल्हम्दुलिल्लाह मतलब वही रिलेटिव्स जब वो देखते हैं तो उनको थोड़ा सा फील होता है कि इंजेक्शन मेहंदी की फील्ड में, या ये मेहंदी लगाने की फील्ड में ये बंदा यानी कि इतना आगे निकल चुका है। तो अब प्राउड फील होता है। बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ। तो स्टार्ट में बातें चाहते होती रहती थी ऐसी, मतलब ये मैं बहुत फील भी करता था। मुश्किल हालात अगर कहें तो वो आपने फेस किए। बिल्कुल ऐसे ही है, नो डाउट। हालात को जब इंसान मतलब फेस करता है, उसके बाद ही इंसान जो है वो कामयाब होता है। तो मतलब ऐसी भी सिचुएशन आती रही है कि मेरे माइंड में आता था कि बस ये छोड़ दूं और ना अपने घर वापस चला जाऊं, यानी क्योंकि इस मैंने तरह सैलून, से अप्रिसिएशन नहीं थी फैमिली की बिल्कुल तरफ से जब बिल्कुल बात की बिल्कुल जाए। बिल्कुल।
مینس کہ زیادہ تر تو جو میرے تھے ریلیٹیوز مطلب ان کی طرف سے تھوڑا سا ایشوز ہوتے تھے, تو وہ پھر میری جو مطلب کہ ماما تھی وہ ان کو تھوڑا سا بولتے تھے, اور پھر میری ماما مطلب صاف ظاہری بات ہے جب اتنی باتیں سننے کے بعد تو بندہ بول ہی دیتا ہے کہ بیٹا تم آ جاؤ, رہنے دے, آپ کچھ اور ہی کام کر لیں, آپ اس طرف نہ آئیں. لیکن وہ ایک محنت, ایک اسٹرگل جو ہے وہ رنگ لائی. ہر ایونٹ کا, ہر تہوار کی مختلف مہندی یا مختلف ڈیزائن ہوتا ہے. اب اگر میں بات کروں, آگے رمضان آ رہا ہے تو یا عید ہے, تو اس پہ کس طرح کے ڈیزائن کچھ منفرد یا مختلف ہیں؟ جی رمضان میں ہوتا کیا ہے کہ بیسیکلی لوگ جو سٹائل ہے نا, مطلب کہ مہندی میں اب ہم جو ایسے لگاتے ہیں یعنی کہ اپنی روٹین میں اس طرح کا ورک نہیں ہوتا رمضان میں. مطلب زیادہ تر لوگ نا اپنے ہینڈ پہ بنواتے ہیں مون وغیرہ, مطلب اپنا ہینڈ کے مڈ میں, یا مینس کہ جو رمضان ہے اس سے ریلیٹڈ کچھ بھی بنوا لیں گے, یا لکھوائیں گے مطلب کہ رمضان مبارک اس ٹائپ کا. تو سٹائلنگ جو ہے, سٹائل جو ہوتے ہیں جیسا کہ ہم مطلب کہ نارمل مہندی میں یوز کرتے ہیں, وہ لوگ رمضان میں زیادہ تر نہیں پسند کرتے. اچھا اچھا, قدیم اگر مہندی ڈیزائن دیکھیں یا اب جدت دیکھیں تو دونوں میں کوئی ڈفرینس ہے, کوئی مختلف ہو؟ بہت زیادہ. ابھی جو ہے ورک وہ بہت امپروو ہو چکا ہے. مینس کہ ایک جو ہم پہلے مطلب کہ موٹیف بنایا کرتے تھے, آج اس کے 8 سے 9 سٹائل آ چکے ہیں جو امپروومنٹ آئی ہے, یعنی کہ بہت زیادہ. اس سے پہلے ایک ہی سٹائل کو یوز کیا جاتا تھا اور اس کو مطلب کہ ریپیٹلی ہینڈ پہ اپلائی کرتے رہتے تھے, ایک ہی موٹیف کو پکڑ لینا بس. ابھی تو ہر موٹیف, ہر سٹائل جو ہے وہ بہت ڈفرینٹ ہے, تو امپروومنٹ آئی ہے بہت زیادہ اس ورک میں. ابھی انجیکشن مہندی کی جو ہے ڈیمانڈ الحمدللہ وہ بہت زیادہ ہے. ایک تو یہ سوشل میڈیا کی وجہ سے ہے, اور انجیکشن مہندی جو ہے وہ ہوتی بھی نیٹ ہے, سٹائل بھی اس کے مطلب اچھے ہوتے ہیں, کافی ہیوی بھی ہوتے ہیں, اسپیس ورک میں بھی ہوتے ہیں, تو لوگ اس کو بہت لائک کرتے ہیں. اچھا, وہ پہلے جو وہ ایک گول سی وہ ایک ٹکی بنا کے ہاتھ پہ اور فنگرز پہ کچھ نہ کچھ ہلکا پھلکا رنگ کر دیا جاتا تھا, آج بھی اس کو پسند کرتے ہیں ہماری مائیں جو ہیں بزرگ لوگ؟ بالکل. جو مطلب اپنا آپ کے سٹی کا تو نہیں کہہ سکتے ہیں, لیکن جو گاؤں ہے بیسیکلی آج میں اس میں وہی مطلب سسٹم ہے کہ اپنی مطلب اپنا وہ فنگر کے ساتھ جو ہربل مہندی ہوتی ہے وہ ایسے اپلائی کر لیتے ہیں. مہندی کو مکس کر کے تو پھر ہتھیلی پہ وہ گول سی ٹکی بنا لینا اور اپنے فنگرز کو جو ہے وہ رنگ کر دینا. بالکل ایسے ہی ہے, آج بھی ہوتا ہے. اچھا, یہ جدید سے جدید جو چیزیں آتی جا رہی ہیں, ڈیزائن آ رہا ہے, عید کے حوالے سے مہندی ڈیزائن کی بات کریں, ٹرینڈ ہے, یا شادی بیاہ کے لحاظ سے جو نئی بچیاں ہیں کہ وہ اس ہر جدید ڈیزائن کو سیکھتی ہیں, فالو کر رہی ہیں؟ بالکل ایسے ہی ہے. ہمارے پاس تو بلکہ ہمارا جو یوٹیوب کا چینل ہے اس میں کچھ لوگ اس کو ریگولر ہماری ویڈیوز کو مطلب کہ دیکھتے ہیں اور وہ سیکھتے ہیں مہندی کو, اور وہ باقاعدہ پھر ہمارے جو واٹس ایپ نمبرز ہیں, آفیشیل نمبرز ہیں, ان پہ رابطہ کرتے ہیں, ان پہ اپنی مطلب مہندی کی وہ مطلب کہ پکچر سینڈ کرتے ہیں, اور وہ ہم سے پوچھتے ہیں کہ ہمیں بتائیں آپ کہ یہ اچھا بنا ہے یا نہیں بنا. تو ہم لوگ پھر ان کو اس کے بارے میں آئیڈیاز بھی دیتے ہیں, اور ہر چیز مطلب کہ اس فیلڈ میں لوگوں کا بہت رجحان ہے, ابھی بہت زیادہ اس طرف آ رہے ہیں لوگ, اور اس چیز کو اپریشیٹ بھی کر رہے ہیں. بلکہ ابھی بھی ہم مطلب ہمارے سیلون پہ ہر روز مطلب اپنا یہ 40 کے راؤنڈ اباؤٹ جو اسٹوڈنٹس ہیں ہماری وہ ہوتی ہیں سیکھنے کے لیے. زبردست. کس عمر, اگر 14 سے 25 سال کی عمر کی میں لڑکیوں کی بچیوں کی بات کروں تو کس طرح کی مہندی زیادہ پسند کر رہی ہے, سادہ سی یا وہ بیل والی, یا کس طرح کی؟ ہاں, اتنی ایج کے مطلب اپنا یہ کافی ینگ ایج ہوتی ہے, تو اس میں ہیوی سٹائل کو پسند نہیں کیا جاتا زیادہ تر. اسپیس میں یا سمپل سا ورک, بس اسٹیٹ بیل ٹائپ یا وہ گول ٹکا ٹائپ کو مطلب زیادہ پسند کرتے ہیں. اچھا, اور دوسری جانب جو 30 سال سے زائد یا تھوڑی ایجڈ خواتین آ جاتی ہیں, وہ کس طرح کی ڈیمانڈ کرتی ہیں؟ ایجڈ جو خواتین ہیں وہ تھوڑا ہیوی مطلب ورک پسند کرتے ہیں, کیونکہ ان کے دور میں ہیوی کام ہی کیا جاتا تھا. تو ان کا یہ مائنڈ سیٹ ہوتا ہے کہ جب بھی ہینڈ پہ مہندی لگے تو ہینڈ مطلب خالی نہیں ہونا چاہیے کہیں سے بھی, فل وہ ریڈ ان کو پسند ہوتا ہے. تو اسپیس والا جو ورک ہے ایجڈ لوگ زیادہ پسند نہیں کرتے ہیں, بٹ جو مطلب کہ ینگر ہیں وہ زیادہ تر سمپل ورک کی طرف جاتے ہیں. اوکے. اچھا, کچھ بچیاں جو ہے اگر نارمل ایونٹ کی بھی بات کریں یا شادی بیاہ پہ, تو شاید یہ چلتا ہی ہے, پاؤں پہ بھی مہندی لگواتی ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. اس کا کوئی مختلف ڈیزائن؟ اصل میں کیا ہوتا ہے, ہم جو ہینڈ پہ ورک کرتے ہیں اس کی اکارڈنگ پھر وہ فیٹ پہ کرنا پڑتا ہے کہ آپ کی ہینڈ کی مہندی اور فیٹ کی مہندی جو ہے وہ مطلب سیم لگنی چاہیے. بالکل. اچھا, یعنی آپ کے ہاتھوں کے اور پاؤں کی ایک جیسی مہندی. بالکل ایسے. ایک اور ٹرینڈ چلا تھا, لوگ اپنے نیک پہ لگواتے تھے مہندی, وہ ابھی بھی ٹرینڈ ہے یا ختم ہو گیا؟ یہ بیسیکلی کیا ہے کہ ہمارے ہاں ادھر اتنا نہیں چلتا, کیونکہ ہمارا
اسلامک کنٹری ہے تو لوگ اس چیز کو زیادہ اپریشیٹ نہیں کرتے ہیں, اس طرف آتے ہی نہیں ہیں. بٹ آؤٹ آف جو کنٹریز ہیں ان میں آج بھی یہ چیز جو ہے عروج پہ ہے, اور ادھر ہوتے ہیں کچھ لوگ ہوتے ہیں بٹ اتنا زیادہ نہیں ہے. ٹھیک, اگر کوئی بچی مہندی سیکھنا چاہتی ہے یا صرف اپنے سیلون کی حد تک اس کو زیادہ بوسٹ نہیں کرنا چاہتی, تو بیسک وہ کن چیزوں کا خیال رکھے, کیسے سیکھے؟ دیکھیں اسٹائلنگ جو ہے وہ بیسیکلی آپ کو مطلب یعنی کہ وہ کتنی بھی آ جائے وہ کم ہوتی ہے, اور اگر آپ نے اس فیلڈ کو نہیں جوائن کرنا ہے, آپ اپنے شوق کے لیے بھی سیکھنا چاہ رہے ہیں تو آپ اسٹائلنگ کو سیکھیں. آپ مطلب اپنے لیے سیکھ لیں, اپنے شوق کے لیے سیکھتے ہیں آپ, تو مین جو کچھ چیزیں ہیں بیسک جو مطلب مہندی میں یوز ہوتی ہیں ان کو سیکھ لیں تو بس کافی ہے. تو کتنا ٹائم لگ سکتا ہے, یا پھر آپ کی اپنی صلاحیت پہ کہ آپ کتنے ٹائم میں سیکھتے ہیں؟ جی بالکل, اب جیسے آپ نے بات کی اپنی صلاحیت, ایسے ہی ہے کہ اس میں اگر آپ اس کو سیکھتے ہیں اور آپ کو شوق بھی ہے تو آپ کا منیمم بھی اس میں مطلب یعنی کہ 1 منتھ لگ جاتا ہے. لیکن اس چیز کو امپروو کرنے میں اس کے اندر زیادہ جو ہے وہ مطلب کہ نیٹنس لانے کے لیے 8 مہینے یا 1 سال بھی مطلب کہ ہوتا ہے کم. آپ اس کو مطلب کہ ساری زندگی سیکھتے رہتے ہیں, امپروومنٹ لانے کے لیے آپ ہر روز سیکھتے ہیں اس کو. ٹھیک. اچھا, ایک ہوتا ہے کہ مہندی لگا کے اس کے اوپر گلیٹر وغیرہ لگایا جاتا ہے, اس کا کیا ٹرینڈ ہے؟ یہ اس کا ہے تھا ٹرینڈ آج سے کچھ سال پہلے, بٹ ابھی نہیں ہے اتنا. اب نہیں ہے؟ جی جی. کیوں؟ اصل میں اس سے کیا ہے کہ ہم جب ہینڈس پہ لگاتے ہیں مہندی اور اس کے اوپر لگاتے ہیں گلیٹر, وہ اس ٹائم تک ہوتا ہے جب ہم ہینڈ کو واش نہیں کرتے ہیں. ہم جب ہینڈ کو واش کرتے ہیں وہ اتر جاتا ہے گلیٹر, تو اس کے پیچھے صرف مطلب مہندی کا رہتا ہے کلر. تو وہ لوگ پہلے جب اس کا سٹارٹ ہوا تھا ٹرینڈ تو لوگ اس کو مطلب کہ لائک کرتے تھے زیادہ تر, مینس کہ ہر کلائنٹ ہمیں کہتا تھا کہ ہمارے ہینڈ پہ سٹونز لگا دیں یا اپنا یہ گلیٹرز وغیرہ لگا دیں. لیکن جب لوگوں کو اس چیز کا پتہ چل گیا کہ یہ بس ایسے ہی ہوتا ہے, ٹیمپریری ٹائپ ہے, تو اس کے بعد لوگوں نے اس کو اسکپ کر دیا تھا. ابھی اس کا ٹرینڈ نہیں ہے بالکل بھی. شوٹ کی حد تک ٹھیک ہے, اگر آپ نے شوٹ کروانا ہے اس طرح گلیٹر یا سٹون وغیرہ لگوا کے, بالکل ایسی ہے. اگر آپ کا شوٹ ہے, آپ اس چیز کو لائک کرتے ہیں, آپ چاہے سٹونز لگوا لیں, آپ چاہے وہ گلیٹر لگوائیں, تو وہ مطلب ویل اینڈ گڈ ہے. بٹ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ وہ 1 ویک اسٹے کرے تو ایسا مطلب کہ پاسبل ہی نہیں ہے. تو میں تو آپ کو یہ پریفر کروں گا کہ اپنی منی کو ویسٹ نہیں کریں آپ. بالکل منی کو ویسٹ نہیں کریں, وہ چیز جو آپ کے لیے ضروری ہو یا اچھی لگ رہی ہے صرف اسی کو اپلائی کرنا چاہیے. کچھ مزید ایسے ٹپس جو آپ سمجھتے ہیں مہندی لگانے والے یا مہندی لگوانے والے کے لیے بڑے ضروری ہیں؟ مین جو چیز ہے, اگر مطلب ہمارے انجیکشن مہندی کے ورک میں اگر مطلب کوئی آنا چاہ رہا ہے یا اس کا مائنڈ سیٹ ہے, تو میں آپ کو یہ مطلب کہ کروں گا یا آئیڈیا دوں گا, آپ کو یہ بتاؤں گا کہ انجیکشن کو یوز کرنا بس سیکھیں آپ, یا انجیکشن مہندی کو اپلائی کرنا, یا انجیکشن کو اپنے مطلب ہینڈ سے کس طرح یوز کرنا ہے, یہ آپ کو آ گیا تو آپ کے لیے اسٹائلنگ تو آپ کو آ ہی جائے گی. تو انجیکشن کو اپلائی کرنے کے لیے ہینڈ سے آپ نے مطلب اس کو کن فنگرز سے آپ نے ان کو پکڑنا ہے اور کتنا اسموتھلی یوز کرنا ہے, اس چیز کو سیکھ لیں. اسٹائلنگ بات کی آپ اپنے گھر میں بیٹھ کے انٹرنیٹ سے بھی سیکھتے رہتے ہیں, تو اس میں مسئلہ نہیں. وہ آپ اپنے گھر میں چھوٹے بہن بھائیوں پہ آپ پریکٹس کر لیں, بالکل, کیونکہ بچوں کو تو ویسے بڑا شوق ہوتا ہے مہندی لگوانے کا. اچھا, اکثر دیکھیں ہم چھوٹی چھوٹی بچیاں جو ہیں مائیں ان کو بھی لگوا رہی ہوتی ہے, تو ان کی اسکن بڑی سینسٹیو ہوتی ہے, اس پہ کوئی انفیکشن کا خطرہ تو نہیں ہوتا؟ بالکل ہوتا ہے. اب جو مطلب کہ چھوٹے بچے ہوتے ہیں, صاف ظاہری بات ہے ان کی اسکن جو ہے وہ مطلب زیادہ سینسٹیو ہوتی ہے. تو ہمارے پاس اگر کوئی بھی ایسا کلائنٹ آتا ہے جو اپنی بچی کو مہندی لگوانا چاہتا ہے, تو ہم ان کو پہلے سٹارٹ میں یہ پریفر کرتے ہیں کہ آپ ان کو مہندی نہ لگوائیں, کہ ان کی اسکن جو ہے زیادہ سینسٹیو ہوگی تو پھر آپ کے لیے ایشوز ہوں گے. تو کچھ لوگ اس کے باوجود بھی ہمیں پھر فورس کرتے ہیں, اور کچھ جو ہیں وہ مان جاتے ہیں کہ نہیں واقعی ہمیں یہ رسک نہیں لینا چاہیے. کیونکہ ہم دیکھیں نا گھروں میں بھی اکثر مائیں وہ اپنی بچیوں کو, ایون وہ گھر میں ایمرجنسی یہ مہندی پڑی ہوتی ہے, بالکل ایسے وہ اپلائی کر رہی ہوتی ہیں, کیونکہ وہ بچوں کے ہاتھوں میں بڑی پیاری ہونے لگ رہی ہوتی ہیں. بالکل بتایا ان کے جو ہے سائڈ افیکٹ بھی ہوتے ہیں, انفیکشن بھی ہو سکتا ہے. اچھا, اگر ہم بات کریں فائنینشلی ایکسپینسو کے لحاظ سے, اس کے جو ایکسپینسز ہیں وہ کیا ہیں؟ بیسیکلی جو مہندی سب کی ریچ میں ہے. ٹھیک ہے, اس میں کیا ہے کہ جو یہ مہندی ورک ہے اس میں آپ کی انویسٹمنٹ نہیں ہے. فرسٹ تو آپ کا ہینڈ میڈ ورک ہے یہ. ٹھیک ہے, اگر آپ اس کو سٹارٹ کرتے ہیں, آپ اس کو سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں ایز اے بزنس اپنے گھر میں,
آپ اس کو اسٹارٹ کرتے ہیں تو اس کے جو بھی مطلب کہ میٹیریلز ہیں اس کو لینے کے لیے آپ کو اتنی زیادہ اماؤنٹ کی ضرورت نہیں ہوتی. اگر آپ کے پاس آپ کی پاکٹ میں مطلب کہ 4000 بھی ہے تو آپ اس کو اسٹارٹ کر سکتے ہیں. اس بزنس کو, اس کاروبار کو, بالکل اس شوق کا آغاز کر سکتے ہیں. بالکل نہیں, لیکن اگر آپ اپنی شاپ مطلب کہ شاپ لینا چاہ رہے ہیں کسی مارکیٹ کے اندر تو پھر آپ کے پاس تھوڑی زیادہ اماؤنٹ ہونی چاہیے, بٹ اس کا جو اسٹاک ہے اس کے لیے آپ کو اتنی اماؤنٹ کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. پیغام کیا دیں گے آپ ناظرین کو؟ میں اپنے ناظرین کو یہی پیغام دینا چاہوں گا کہ آپ انجیکشن مہندی کی فیلڈ میں آئیں اور اس کو سیکھیں, اور انشاءاللہ آپ اپنے گھر میں بیٹھ کے اس سے ایک اچھا ارن کر سکتے ہیں اور اپنا جو ٹائم ہے اس کو اچھے سے اسپینڈ کر سکتے ہیں. ایگزیکٹلی. بہت شکریہ محمد, آپ نے وقت دیا. یقیناً ناظرین, جب ہم بات کرتے ہیں کسی بھی آرٹ کی بات کرتے ہیں, کوئی بھی سیکھا ہوا آرٹ, ہنر, فن آپ کا ضائع نہیں جاتا. فائنینشلی آپ کو اسٹرانگ کرتا ہے, انڈیپینڈنٹ بناتا ہے. تو اس کے لیے اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے ہاتھ میں یہ آرٹ ہے تو اسے ویسٹ مت کریں, اسے مزید آپ گروم کر سکتے ہیں. بریک کی جانے بڑھنا. بریک کے بعد اگلا ٹاپک بہت ہی اہم ہے, خوبصورت ہے, آپ کی خوبصورتی سے ہی ریلیٹ کرتا ہے, آپ کی شخصیت سے, وہ ڈسکس کرتے ہیں. لیکن اس بریک کے بعد ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا. آج کا ہمارا اگلا ٹاپک آپ کی شخصیت کے حوالے سے ہے, اور آپ کی شخصیت کو کیا چیز خوبصورت بناتی ہے؟ آپ کا لباس. آپ کا لباس کا انتخاب کیسا ہے, آپ کیسا چناؤ کر رہے ہیں, آپ کس جگہ پہ جا رہے ہیں, کیسی محفل میں جا رہے ہیں, کیسی گیدرنگ میں جا رہے ہیں, یہ چیز بہت میٹر کرتی ہے. اور جب آپ ہوتے ہیں پروفیشنل لائف میں تب مجھے لگتا ہے کہ سب سے مشکل کام ہوتا ہے اپنے لباس کا چناؤ کرنا, انتخاب کرنا کہ اچھا میں ایسی گیدرنگ میں جا رہا ہوں, پروفیشنل لائف میں ہوں, لوگ مجھے دیکھیں گے, آبزرو کریں گے, اور ہو سکتا ہے میں نے جو ڈریس زیب تن کیا ہوا ہے اسے فالو بھی کریں, کاپی کرنے کی کوشش کریں. یہ بڑا مشکل ترین مرحلہ ہوتا ہے. تو اسی پہ ہم بات کرنے والے ہیں کہ کیسے اپنی پروفیشنل لائف کے اندر اپنے لباس کو دکھاتے ہوئے اپنی شخصیت کو خوبصورت بنا سکتے ہیں, اور وہی خوبصورتی پھر ہماری کامیابی کی وجہ بھی بن سکتے ہیں. تو اسی پہ بات کریں گے. ڈریس ڈیزائنر ہمارے ساتھ ہیں جی وسیم. السلام علیکم وسیم. وعلیکم السلام. کیسے آپ؟ الحمدللہ, آپ کیسے ہیں؟ آئی ایم گڈ, تھینک یو سو مچ وسیم, آپ نے جوائن کیا. وسیم آپ مجھے بتائیں, پہلے تو آپ ہی سے میں پوچھ لیتی ہوں کہ آپ ڈریس ڈیزائنر ہی کیوں بنے, اور بھی تو کچھ بن سکتے تھے لائف میں. ایکچولی میری فیلڈ جو ہے نا ایڈوکیٹ کی تھی, میں بچپن سے وکیل تھے جی. اور وکیل کب سے رنگوں کے ساتھ کھیلنے لگ گئے؟ ہاں, اسٹڈی بھی میں نے ایڈوکیٹ کی ہے, تو بس اس فیلڈ میں آ گیا ہوں. تو یہ وکیل جو ہیں وہ رنگوں کے ساتھ کب سے کھیلنے لگ گئے؟ بس ایکچولی میری موم جو ہے نا ان کی وش تھی کہ میں وکیل بنوں نا, تو میری بچپن سے خود بھی وش تھی کہ میں اسٹڈی بھی میں نے ویسے کی ہے. اچھا, اسٹڈی بھی لاء کی تھی؟ ہاں جی. تو پھر جب آگے آیا ہوں تو پھر بس ایک دم سے فیلڈ چینج کر کے تو بس ادھر آ گیا. بس انسپائر ہوئے تھے؟ نو, بس میں نے خود ہی اسٹارٹ کیا. ایکچولی میرے بڑے بھائی ہیں نا, تو وہ شروع سے یہی کام کرتے تھے, ڈیزائنر ہیں. ہاں جی. تو پھر ان کو دیکھ کے تو میں نے بھی سوچا کہ اسی فیلڈ میں ہی آتا ہوں, کیونکہ وکیل بننے کے لیے بہت سارا ٹائم چاہیے ہوتا ہے, اور اس وجہ سے میں ٹائم ویسٹ بالکل نہیں کرنا چاہ رہا تھا. کچھ انٹرسٹنگ چاہتے تھے. یس. تو پھر بس کہتے ہیں نا کہ نصیب میں جو لکھا ہوتا ہے وہی ہوتا ہے, بندہ کچھ اور سوچتا ہے ہوتا کچھ اور ہے, تو یہی کچھ میرے ساتھ بھی ایسے ہی ہو گیا. آپ کا نصیب ہوتا ہے, جو آپ سوچ رہے ہوتے ہیں وہ آپ کا نصیب نہیں ہوتا. اوورآل کتنے سال ہو گئے اس فیلڈ کے اندر؟ مجھے 15 ایئر ہو گئے. 15 سال. یس, ماشاء اللہ. 15 سال سے یہ ڈیزائننگ میں ہے, اور ان 15 سالوں میں کوئی ایسا ٹف یا ہارڈ کوئی ایکسپیرینس جو آج بھی یاد ہو اور بڑا مشکل ہو لیکن نکل آئے ہوں؟ نہیں, ایکچولی مشکل تو خیر نہیں ہوتی, ایکسپیرینس بہت زیادہ ہے الحمدللہ. تو ڈیزائن کوئی بھی کسٹمر یا کوئی پکچرز لے کے آتا ہے تو میں سیم اسکیچ بنا کے سیم ڈیزائن بنا لیتا ہوں, اس سے کوئی پرابلم نہیں ہوتی. کوئی بھی ڈیزائن لے آئے وہ ایزیلی بنا لیتا ہوں, کوئی پرابلم نہیں ہوتی. اچھا, اگر ہم پرسنالٹی کی بات کریں تو کیا سمجھتے ہیں کہ ہمارے لباس کا اس میں کتنا کردار ہے اپنی شخصیت کو خوبصورت دکھانے میں؟ دیکھیں, اس میں 50% تو لباس کا ہوتا ہے, اور 50% انسان کی خود پرسنالٹی میٹر کرتی ہے. تو آپ کے پاس جب کوئی کلائنٹ, کوئی کسٹمر آتا ہے, کیونکہ آج کل سوشل میڈیا کی ہم بات کرتے ہیں, سوشل میڈیا کا دور ہے, اور جس کسی بھی ماڈل نے کوئی ڈریس پہن لیا یا کسی ہم نے انٹرنیشنل شو میں کوئی ڈریس دیکھ لیا تو وہی ہمارا شوق ہوتا ہے یا پسند, ایک ضد بن جاتی کہ ہم نے بھی یہی بنوانا ہے.
اور وہ ڈیزائنر کے پاس لے کر آتے ہیں. ایکچولی آج کل جو ہے نا کوئی بھی جس کی بھی ویڈنگ آتی ہے تو وہ سب سے زیادہ تو لوگ انڈین کو کاپی کرتے ہیں, ٹھیک ہے, ہمارے پاکستانی جو زیادہ مطلب کہ ان کے کوئی بھی مووی ریلیز ہوتی ہے وہاں پہ سانگز ریلیز ہوتے ہیں, وہاں پہ وہ ڈریس جو ویئر کرتے ہیں موسٹلی بلیزر جو ہوتا ہے, پینٹ کوٹ جو ہوتا ہے جینٹس میں نا, تو وہ کسٹمرز اگلے دن ہی کسٹمر جس دن سانگ ریلیز ہوتا ہے نیکسٹ ڈے کسٹمر وہ پکچرز لے کے آ جاتے ہیں ہمیں یہ بنانا ہے بلیزر. تو پھر ہماری تو خیر مشکل نہیں ہوتا, ہم ڈیزائن تو کر دیتے ہیں سیم, لیکن میں جو ہے نا زیادہ تر جو ہے نا اپنی ڈیزائننگ پہ اس پہ فوکس کرتا ہوں کہ میری ڈیزائننگ جو ہے نا وہ زیادہ آگے لوگ پہنے, زیادہ آگے چلے, جو ہے نہ کہ وہ ایک کاپی جو کسی اور کسٹمائز کی چیزیں ہوں. جی جی ایسے ہی ہے. اس وقت اگر برائڈل گروم کو دیکھا جائے تو زیادہ تر کون سا ڈیزائن یا فیشن اس وقت ان ہے؟ ایکچولی پہلے تو شیروانی تو آپ کو پتہ ہے اسٹارٹنگ سے ہی چل رہی ہے نا, شیروانی تو لوگ ساری مطلب کہ بارات پہ موسٹلی وہی یوز کرتے ہیں. تو آج کل جو اسٹائل چل رہا ہے آج کل ایک اوپن اسٹائل میں آیا ہوا ہے, اوپن گاؤن, ٹھیک ہے, اس کے نیچے شارٹ کرتا ٹراؤزر لوگ ویئر کرتے ہیں, اور کچھ جو ہے نا سلیو لیس اندر ویسٹ کوٹ ہوتی ہے اور اوپر اوپن گاؤن ویئر کرتے ہیں. تو آج کل بارات کے حساب سے یہ بھی بہت زیادہ ٹرینڈ چلا ہوا ہے. بلیک کلر تو سب سے زیادہ ان ہے. جو کسٹمر آتے ہیں مطلب کہ 99% لوگ کہتے ہیں کہ بلیک کلر ہی پہنے, بلیک کلر یوز کرنا چاہیے. تو کیونکہ دلہن کے لیے کون سا دلہن کا دیکھیے اناری ریڈ یا فریش ریڈ آج کل کلر زیادہ ٹرینڈنگ میں یہی ہے, تو اس کے ساتھ پھر ہم بھی ریکمینڈ کرتے ہیں کہ آپ بلیک پہ جائیں. بلیک جو ہے نا ریڈ کے ساتھ بہت اچھا کومبو بنتا ہے اور ان کا شوٹ بہت اچھا ہوتا ہے اس میں. صحیح. اچھا, لوگوں کی ایک سینس ہے کہ جو ڈیزائنر ہے وہ آپ کی گرومنگ بڑے اچھے سے کر سکتا ہے, آپ کو لباس کا انتخاب بڑے اچھے سے بتا سکتا ہے کہ آپ نے کیجول میں کیا ویئر کرنا ہے, آپ اگر پروفیشنل لائف میں ہے تو آپ پہ کیا سوٹ کر سکتا ہے, نیچر آف جاب کے اکارڈنگ وہ آپ کو بڑا گائیڈ کرتا ہے. تو کس طرح آپ لوگوں کو اویئر کرتے ہیں کہ اپنی پروفیشنل لک کو کیسے مینٹین کر سکتے ہیں, کیسے مینیج, یا کن کلرز کے ساتھ آپ رہ کر کھیل سکتے ہیں؟ صحیح ہے. ایکچولی موسٹلی کسٹمر آتے ہیں نا, مطلب کہ میرے پاس جو کلائنٹ آتے ہیں زیادہ تر نا, تو وہ مجھ پہ چھوڑ دیتے ہیں, کہتے ہیں وسیع آپ ہی کرو, ہمارے حساب سے جو ہم پہ اچھا لگتا ہے نا تو وہ آپ بتاؤ. تو الحمدللہ میں جو بھی ڈریسنگ کر کے دیتا ہوں, لازمی ویڈنگ کے آفٹر ویڈنگ مجھے کال آتی ہے کہ بہت اچھی ڈریسنگ تھی, بہت آؤٹ کلاس, ہم مطلب کہ بہت اچھے لگ رہے تھے. ویڈنگ کے علاوہ کیا جو ہے آپ انہیں کلر سجیسٹ کرتے ہیں کہ اگر وہ اپنے آفس گوئنگ ہے, کہیں انہوں نے میٹنگز کے لیے جانا ہے, تو کس طرح کا کلر جو ہے وہ آپ انہیں سجیسٹ؟ وہ بھی جو نارمل جو ریگولر کلر یوز ہوتے ہیں نا آفس ورک کے لیے, لائٹ کلر موسٹلی یوز کرتے ہیں لوگ. تو ایڈوکیٹ تو وہ تو بلیک ہی صرف پہنتے ہیں, بلیک یا کبھی گرے وہ پہن لے تو کبھی فل بلیک اور وائٹ شرٹ اور بلیک ٹائی, وہ یہ یوز کرتے ہیں. اور اس کے علاوہ ویسے جو نارمل جو لوگ ہیں آفس کے لیے جو پہنتے ہیں وہ لائٹ گرے یوز کرتے ہیں, نیوی بلو بہت یوز کرتے ہیں کلر, پینٹ کوٹ میں یہی موسٹلی کلر یوز ہوتے ہیں. یہ مردوں کے لیے خاص کر یہ گنے چنے کلر ہے. خواتین کے لیے کون کون سی, یا پھر کہیں کہ خواتین تو ہر رنگ میں خوبصورت لگتی ہیں, جچتی ہیں؟ ہاں ایکچولی لڑکیاں ویسے بھی آپ کو پتہ ہے کہ ہر کلرز ہی پہنتی ہیں, ان کے لیے کوئی مطلب کہ کوئی فکس کلر نہیں ہوتا کہ ہم نے یہی کلر پہن کے جانا ہے. تو موسٹلی جو آفس کے لیے میں ایکچولی لڑکیوں کے پینٹ کوٹ وغیرہ بناتا ہوں, یونیفارم جو ہوتے ہیں نا پینٹ کوٹ, وہ میں ان کو ڈیزائن وغیرہ کر کے دیتا ہوں. تو ان کا موسٹلی یہ ہوتا ہے کہ کچھ گرلز کے کلر جو ہیں وہ ریڈ پہ جاتے ہیں, کچھ نیوی بلو پہ جاتے ہیں, کچھ بلیک پہ جاتے ہیں. موسٹلی یہ 3 کلر یوز ہوتے ہیں. یس, آفس کے لیے جو گرلز ہوتی ہیں نا ایک جیسا جو ساری ڈریسنگ کرتے ہیں, یس یونیفارم جو ہوتا ہے. ٹھیک. اچھا, اس پہ آپ کی کیا رائے ہے کہ کیا واقعی ہم بات کریں پروفیشنل لائف کا جو کامیابی کا راز ہے وہ ان کے لباس میں چھپا ہوتا ہے؟ از اٹ ٹرو؟ نو, میرے حساب سے نہیں ہے. نہیں ایسا نہیں ہوتا. لباس کے حوالے سے تو یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. آئی تھنک سو. یعنی کہ لباس کی اپنی ایک اہمیت ہے, لیکن انسان میں کام ویلیو رکھتا ہے. جی, انسان خود میٹر کرتا ہے کہ انسان کا اخلاق سب سے اچھا ہونا چاہیے, اس کا بات چیت کرنے کا انداز اچھا ہونا چاہیے. میرے حساب سے یہ زیادہ چیز ہونی چاہیے, زیادہ میٹر کرتی ہے. لباس میں کیا رکھا ہے؟ ہاں, لباس میں کیا رکھا ہے. اگر آپ کا اخلاق اچھا ہوگا تو آپ نے جو بھی پہنا ہوگا وہ یس, وہ آٹومیٹک انسان کی وہ پرسنالٹی کو وہ خود. لیکن ہم آج کل برانڈ کانشیس بہت ہو گئے, ہمیں لگتا ہے کہ جتنے بڑے برانڈ کا ہم نے لباس پہنا ہوگا. یس ایسے ہی ہے, یہ برانڈ کا جو چکر ہے نا, یہ تو اس لیے تو بیڑا گرک کیا ہوا ہے سب کا. آج ہم نے ٹاپک بھی اسی لیے رکھا ہے کہ پروفیشنل لائف پہ ہم بات کریں, ساتھ لباس پہ ہم بات کریں
کیونکہ لوگوں کو کام سے زیادہ لگتا ہے کہ ہمارا پہناوا جتنا لگژری ہوگا, جتنے برانڈڈ ہم نے لباس, شوز, بیگ ہم نے کیری کیا ہوگا, لوگ ہماری اتنی ہی رسپیکٹ زیادہ کریں. ایسے ہی ہے ایکچولی. ہمارے سب سے پہلے بولوں کہ ہمارے پاکستانیوں کے پاس نا پیسے بہت زیادہ ہیں. لیکن یہاں تو ہمیں غربت دکھائی دے رہی. لوگ کہتے ہیں کہ بہت مہنگائی ہے, بہت غربت آ گئی ہے. ایسے ہی لوگ بولتے رہتے ہیں بہت پیسہ ہے. ایک جو میرے پاس ایک شیروانی ہے مطلب کہ 40 سے 50,000 میں کمپلیٹ سیٹ میں اس کو دے رہا ہوں. وہ وہی شیروانی سیم ٹو سیم جا کے برانڈ سے اٹھا رہا ہے 2 لاکھ 2 سے 3 لاکھ تک وہ مطلب کہ وہ لے رہا ہے جسٹ شیروانی. ہم جو ہے نا کسٹمرز کو پیکج بنا کے دیتے ہیں, اس میں شیروانی ہوتی ہے, کرتا ٹراؤزر ہوتا ہے, ٹربن ہوتا ہے, خصہ ہوتا ہے, یہ شوز آج کل ٹرینڈ میں ہے. تو اس میں 5 ایٹم کے ہوتے ہیں, ہم پورا پیکج دیتے ہیں کسٹمرز کو. تو اب وہی کسٹمر بیچ میں کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس پیسہ زیادہ ہوتا ہے, وہ برانڈ پہ جا کے وہی 2 سے 3 لاکھ کی شیروانی جسٹ وہاں سے لیتے ہیں, اور پھر ٹربن, کرتا ٹراؤزر, شوز وہ الگ سے پرچیز کرتے ہیں. تو اب میں وہی کہہ رہا ہوں کہ ہمارے پاکستانی کے پاس پیسے بہت زیادہ ہیں, تو اس وجہ سے وہ اب ایک چیز دیکھیں, اگر 50 میں مل رہی ہے وہی سیم چیز اگر برانڈ سے وہ 3 لاکھ کی اٹھا رہے ہیں, تو ظاہر سی بات ہے اس کے پاس پیسہ زیادہ ہے, تو اس وجہ سے وہ اسپینڈ کر رہے ہیں نا. ہم برانڈ کانشیس ہو گئے, دراصل ہمارے مائنڈ میں چیز بیٹھ گئی ہے جی لیبل لگا ہوگا بڑے برانڈ کا تو ہماری عزت یا واہ کچھ زیادہ ہو جائے گی. ہاں ایسے ہی ہے. بنسبت ہم نے کسی لوکل برانڈ سے کوئی چیز پرچیز کی ہے. کیا آپ کے پاس ایسے برانڈ کانشیس لوگ آتے ہیں؟ بہت سارے آتے ہیں, بہت سارے. کیا ان کی شخصیت کیا کہتی ہے, یا ان کا مزاج, یا مطلب کچھ لوگ موسٹلی میرے پاس ایکچولی میں صدر میں ہوں نا, تو یہاں پہ میرے پاس ہر قسم کا کلائنٹ آتا ہے. ٹھیک ہے, بہت اچھے لوگ بھی آتے ہیں, بہت ایٹیٹیوڈ والے بھی آتے ہیں. مطلب کہ کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے نا, کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں مطلب کہ جو ابراڈ سے آئے ہوتے ہیں, وہ تو اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں کہ ہم پتہ نہیں کیا کہاں سے آئے ہیں, کیا چیز ہے, الگ سی مخلوق ہے. ہاں, تو وہ آ کے تو اتنا مطلب کہ ایٹیٹیوڈ دکھاتے ہیں نا کہ ہم یہ نہیں تو وہ نہیں. تو میں بھی جو ہے نا ان پہ اتنا میں بھی دھیان نہیں دیتا. ہاں, مطلب کہ میں جو میرے شاپ کیپر ہیں, یس ہونا چاہیے نا, مطلب کہ اب وہ اگر ایٹیٹیوڈ دکھا رہے ہیں, مطلب میں الحمدللہ مطلب کوئی بھی کلائنٹ ہے, چھوٹا ہو بڑا ہو جو بھی ہے, میں اسے بڑے اچھے سے میں اس کو گائیڈ کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈنگ کے حوالے سے کیا ڈریسنگ پہننی چاہیے, کیا کلرز پہننے چاہیے. ان سے پہلے میں ان کی جو فیونسی کے ڈریسز ہوتے ہیں ان کے بارے میں ڈسکس کرتا ہوں کہ ان کے کلرز کون سے آپ نے لیے ہیں. اس کے بعد پھر میں ان کو بتاتا ہوں کہ آپ یہ کلر اس کے ساتھ یوز کریں. ٹھیک ہو گیا. ہم بات کرتے ہیں ہمارے جو ہمارا روایتی لباس ہے, یا اپنے کلچر کو دیکھیں, اگر پاکستان کی بات کریں, ہر صوبے کا مختلف اپنا ایک انداز, اپنا ایک کلچر ہے. تو اس لباس کو آج کل کتنا پسند کیا جا رہا ہے, کیونکہ ہم نے تھوڑا ویسٹ کو بھی اپنے اوپر بڑا حاوی کر لیا ہوا ہے نا, ماڈرن نظر آنے کے لیے. ایسے ہی ہے ایکچولی جو ہمارا ویسے لباس ہے شلوار قمیض, اس پہ تو اب بہت کم ہی لوگ جاتے ہیں, کیونکہ آج کل تو موسٹلی لوگ مطلب کہ میں نے آپ کو بتایا اوپن گاؤن پہ جاتے ہیں. کرتا ٹراؤزر تو خیر نیچے ہوتے ہی ہے, لیکن اوپن گاؤن یا شیروانی اس ٹائپ کی چیزیں موسٹلی لوگ یوز کرتے ہیں, یا پھر پینٹ کوٹ کی طرف چلے جاتے ہیں لوگ. مطلب کہ بہت جو ولیج سائڈ سے جو لوگ آتے ہیں تو وہ شلوار قمیض کو بہت لائک کرتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ شلوار قمیض ہو, اوپر ہم بلیزر یوز کریں, یا پھر آج کل پرنس کوٹ بھی چل رہا ہے. ویسٹ کوٹ تو خیر ابھی سردیوں میں تو بہت کم یوز ہوتی ہے نا, تو وہ گرمیوں میں لوگ موسٹلی پہنتے ہیں. ٹھیک ہے, تو شلوار قمیض کے ساتھ بلیزر لوگ جو ہے نا ولیج والے سائڈ سے وہ لوگ زیادہ پسند کرتے ہیں. ہمارا اتنا روایتی لباس اتنا خوبصورت ہے, اپنے کلچر کو دیکھیں, اتنے خوبصورت اس میں, اگر ہم خواتین کی بات کریں یا مرد حضرات کی بات کریں, خوبصورت لگتے ہیں. تو پھر یہ ویسٹرن جو ایک ویسٹ کا رجحان ہے کہ ہم نے انہی کو کاپی کرنا ہے, وہی سوٹ بوٹڈ ہم نے سوٹڈ بوٹڈ ہو کے رہنا ہے, یہ کہاں سے کلچر آیا؟ بس یہ لوگوں نے جو نا اب ٹرینڈ بنا لیے اس چیز کا. مطلب کہ شلوار قمیض میں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں, کچھ لوگ شلوار قمیض میں کمفرٹیبل نہیں ہوتے, وہ پینٹ شرٹ زیادہ ویئر کرتے ہیں. تو اب میں تو بچپن سے خود شلوار قمیض ہی پہنتا آ رہا ہوں, لیکن ابھی جو ہے نا 5-6 سال سے ایسی لت لگی ہے نا پینٹ شرٹ پہننے کی, شلوار قمیض تو پہننے کا بالکل دل ہی نہیں کرتا. میں اگر پہن لوں نا جمعے کی نماز کے لیے. ڈیزائنر کے لحاظ سے سوال کیا جائے کہ آپ نے ویسٹ کو کیوں اڈاپٹ کر لیا, تو آپ کا جواب کیا ہوگا کہ اپنے روایتی لباس سے آپ ہٹ کے آپ کیوں کر رہے ہیں؟ ایکچولی میرا جو کام ہے نا, اب کام ہی ایسا ہو گیا کہ اس میں مجھے اس طرح کی ڈریسنگ یوز کرنی پڑتی ہے. شلوار قمیض میں ایکچولی شوق سے پہنتا تھا, اب جمعے کی نماز کے لیے تو میں پکا شلوار قمیض پہنتا ہوں, لیکن اس کے لیے بھی میں اتنا انکمفرٹیبل ہوتا ہوں نا, بس نماز پڑھ کے فوراً آ کے
चेंज कर लेता यानी हूँ। अपने काम की वजह से। हाँ जी, काम की वजह से। अब पता है, अब मैं अब डेली रूटीन, अब 15 साल हो गए मैं इस चीज़ को यूज़ कर रहा हूँ, पैंट शर्ट को यूज़ कर रहा हूँ रेगुलर। अब सुबह मतलब कि 11 बजे मैं जाता हूँ बुटीक पे, और रात को मतलब कि वैसे क्लोजिंग टाइम हमारा 11:30 बजे का है। अच्छा। लेकिन यह कि हमारे जो दिन में ऑर्डर होते हैं उसको कंप्लीट करते करते फिर 1 बज ही जाते हैं। तो फिर आपको पता है, फिर ज़्यादा पूरे दिन में जो फिर ड्रेसिंग बंदा यूज टू हो जाता है ना, तो इस वजह से फिर शलवार कमीज़ में बंदा, मैं अनकंफर्टेबल बहुत ज़्यादा फील ये करता हूँ। हमारे डिज़ाइनर्स का ये हाल है, तब डिज़ाइनर हाँ। जिनकी ग्रूमिंग करनी है उनका क्या हाल हो सकता है, ये फिर एक यकीनन एक सवाल है। अच्छा, आजकल देखते हैं आए दिन बहुत सारे डिज़ाइनर्स हमें जो ना उभरते हुए नए सितारे, नए डिज़ाइनर्स हमें दिखाई दे रहे हैं। क्या वो प्रॉपर सीख कर, पढ़ कर जो एक फ़ैशन डिज़ाइनर की तालीम होती है वो हासिल करके आ रहे हैं, या फिर उसने बिज़नेस स्टार्ट किया हुआ है तो बड़ा अच्छा जा रहा है तो वाई नॉट मैं भी कॉपी पेस्ट करके तो मैं भी एक अच्छा डिज़ाइनर बन जाऊँ? नहीं, ऐसा है, वैसे बहुत सारे लोग स्टडी करते भी हैं, लेकिन मेरे हिसाब से स्टडी जो है ना, एक्चुअली मैंने खुद इकरा यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया था। मैंने मतलब कि 4 से आई थिंक 4-5 मंथ मैंने वहाँ पे क्लासेस अटेंड किए हैं। ठीक है। तो वहाँ पे जो हमें वो पढ़ाते हैं ना, वो हमारी प्रैक्टिकल जो लाइफ में है ना, वो चीज़ बिल्कुल भी होती ही नहीं है। अच्छा, ये मतलब कि वो जो स्टडी हमें करा रहे होते हैं फैशन डिज़ाइनिंग में, मैंने बड़ी मतलब कि बड़े शौक से मैंने वहाँ पे एडमिशन लिया कि फैशन डिज़ाइनिंग के लिए ना, मतलब कि लॉ के बाद कि मैं कुछ यस, अलग से हाँ, सीखूं, मैंने कुछ कहा नया। कुछ उसमें नया सीखूं, क्योंकि उसमें उस दौरान एक्चुअली जब मैं सेकंड ईयर में था ना, मैंने बुटीक उसी टाइम स्टार्ट कर दी थी। अच्छा। सेकंड ईयर के साथ ही, मतलब कॉलेज, सुबह कॉलेज था तो शाम को बुटीक पे आ जाता था। ओके। तो फिर इस वजह से मेरे पास ऑलरेडी 3 ईयर का एक्सपीरियंस था। फिर जो मैं क्लासेस अटेंड करूँ, वो जो चीज़ें बताएं, तो फिर मैं जब वापसी पे जब बुटीक पे आता था, वो चीज़ मतलब कि वो बिल्कुल भी यूज़ ही नहीं होती थी। हाँ। तो फिर मैं इस वजह से मैंने 4 से 5 मंथ लगाए। फिर मैंने बाबा से बात की, मैंने कहा बाबा जो एक्सपीरियंस होता है ना, वो ज़्यादा मैटर करता है मेरे हिसाब से ना, ठीक है। क्योंकि वो जो बताते हैं चीज़, वो तो बिल्कुल हमारे रेगुलर काम में होती नहीं है। हाँ। तो फिर मैंने यूनिवर्सिटी छोड़ ही दी है। मैंने कहा ये जो अपने हाथ का एक्सपीरियंस होता है ना, तो आई थिंक मेरे हिसाब से वो ज़्यादा बेस्ट है। तो यानी इस वक्त ज़्यादातर लोगों का डिग्री की तरफ ना जाने की वजह एक ये हो सकती है कि जो पढ़ाया जा रहा है और जो मार्केट में है वो बिल्कुल बिल्कुल ऑपोजिट मुख्तलिफ है, है। दोनों ऑपोजिट है। जो पढ़ाया जा रहा है, जो मार्केट में यूज़ होता है, बिल्कुल ऑपोजिट है। उसमें तो कोई क्या चीज़ इसकी वो चीज़ें या इस तरह की कोई क्लासेस या इस तरह के कुछ सेशंस या कोर्सेज जो आपकी मार्केट से लिंक करते हो, कुछ हो रहे होते हैं डिग्री के अलावा? वैसे उसमें मेरे हिसाब से तो उनको जो स्टडी है हमारी ना, मतलब कि फैशन डिज़ाइनिंग के हवाले से, उसमें ये चीज़ होनी चाहिए, जो प्रैक्टिकल लाइफ में हमारा जो एक्सपीरियंस होता है, प्रैक्टिकल लाइफ में जो चीज़ें हमारी यूज़ हो रही होती हैं, वो वहाँ पे ज़्यादातर लोगों को वहाँ पे स्टूडेंट जो होते हैं उनको प्रैक्टिस करवाएं, ताकि जो वो अगर फैशन डिज़ाइनिंग पढ़ के अगर वो उसमें आते हैं प्रैक्टिकल लाइफ में, अगर कोई बुटीक बनाना चाहता है, कोई डिज़ाइनिंग करना चाहता है, ताकि उसको एक्सपीरियंस हो, उसको पता चले कि हमने ये चीज़ सीखी है, हाँ। तो आगे जो है ना वो उसके लिए उनके लिए हेल्प हो सके वहाँ। ये नहीं कि आप फैशन डिज़ाइनिंग पढ़ के यानी अब जब पढ़े कुछ और प्रैक्टिकल कुछ और होगा तो वहाँ फिर वही यही बात है ना, मसला, मैं यही कंफ्यूजन कहना शुरू चाह हो रहा हूँ। जाएगी। यस, बिल्कुल, क्योंकि जो स्टडी है वो बिल्कुल अपोजिट है। हाँ। जो प्रैक्टिकल लाइफ में जो चीज़ है वो बिल्कुल भी उस तरह की चीज़ है ही नहीं है। हाँ हाँ हाँ, ये यकीनन हमारे जो तालीमी इदारे हैं उन्हें भी इस चीज़ पे सोचना चाहिए कि अगर बच्चा एक फ़ैशन डिज़ाइनिंग की तालीम हासिल कर रहा है तो उसको वही पढ़ाया जाए, वही सिखाया जाए जो उसने प्रैक्टिकल लाइफ में जाके अपनी खिदमत जो है वो सर अंजाम देनी है। मज़ीद भी इस पर नाज़रीन बात करते हैं, लेकिन इस ब्रेक के बाद साथ रहे। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। आज का टॉपिक आपके लिबास, आपकी शख्सियत के हवाले से, और अगर आप प्रोफेशनल लाइफ में हैं तो आपको किस तरह के लिबास का इंतखाब करना चाहिए, ये हम बात करें। वसीम हमारे साथ हैं। वसीम, बात हो रही थी स्टडी के हवाले से कि हमारे बच्चे को पढ़ाया कुछ जा रहा है, प्रैक्टिकल वो कुछ कर रहे हैं, और फैशन डिज़ाइनिंग तो बिल्कुल ही उसके जो है वो बरक्स जा रही है। लेकिन आजकल डिज़ाइनर की भरमार, हर दूसरा बंदा जो है वो डिज़ाइनर बनने की ख्वाहिश में है कि मैं डिज़ाइनर बनूं। वजह कि ख़वातीन की खासकर बात की जाए, कल तो मर्द हजरात भी पीछे नहीं है, कि एक दफ़ा एक फ़ंक्शन पे या एक दफ़ा ऑफिस में जो उन्होंने लिबास पहन लिया उन्होंने दोबारा वो नहीं पहनना, तो उन्होंने शॉपिंग बहुत ज़्यादा करनी है कपड़ों की। तो ये एक बड़ा अच्छा प्रॉफिट वाला बिजनेस है, तो इसमें हमें आना चाहिए। तो इसलिए भरमार हो रही है डिज़ाइनर्स की, जबकि पढ़ कुछ रहे हैं और कर कुछ रहे हैं। अच्छा, इसमें मुझे एक और चीज़ में, हम फंक्शन या पार्टीज़ की बात करते हैं, उसमें भी हर इंसान मुख्तलिफ नज़र आना चाहता है कि पार्टी में जा रहा है या कोई ऐसा फंक्शन है तो उसमें मैं डिफरेंट लगूं। तो नॉर्मली पार्टी वेयर कैसे होते हैं, किस तरह के उसमें कलर्स आजकल चल रहे हैं?
ایکچولی آج کل جو ہر بندے کی نا کلرز کی چوائس ہر بندے کی اپنی اپنی ہوتی ہے. ہر بندہ کہتا ہے کہ ہر بندے کا پتہ ہے آپ کو کلر فیوریٹ ہوتا ہے, تو بلیک تو ہر بندے کے فیوریٹ کلر ہوتا ہے. بلیک تو ہے ہی, اس کو تو اگر کوئی سمجھ نہیں آ رہا, اگر میں اپنی بات کروں, مجھے کوئی ڈریس سمجھنا ہے, میں بلیک اٹھا کے پہن لیتی ہوں. ہاں بلیک جو ہے نا ہر بندہ ہی کہتا ہے کہ بس بلیک پہن لے. ویسے یہ ہے کہ آج کل تو کلرز آپ کو پتہ ہے کلرز بھی اتنے زیادہ آ گئے ہیں, چوز کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. بہت سارے کسٹمرز آتے ہیں تو وہ پھر مجھ پہ چھوڑ دیتے ہیں, ویسے آپ ہی چوز کر کے بتاؤ ہم پہ کون سا کلر سوٹ کرے گا. پارٹی کے حوالے سے بھی آپ ڈیپینڈ کرتے ہیں نا, آپ اگر برتھ ڈے پارٹی پہ جا رہے ہیں یا ویسے فرینڈ گیٹ ٹوگیدر ہے, کسی کی پروموشن کی پارٹی ہو رہی ہے, تو اس پہ تو اب اس لحاظ سے اسے ویئر کرنا ہوگا. ہاں جی بالکل. اس کے لیے تو پھر موسٹلی جو لوگ ہیں وہ وہی میں آپ کو پہلے بھی بتایا کہ پینٹ شرٹ یا بلیزر پہن لیتے ہیں, ٹھیک ہے. اگر کچھ لوگ مطلب کہ پارٹی ایسی مطلب کہ اگر نارمل کسی پارٹی پہ جانا ہے تو وہ کرتا ٹراؤزر یوز کر لیں گے, اوپر ویسٹ کوٹ یا اس کے اوپر بھی بلیزر پہن سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. یہ مطلب کہ پارٹی ویئر ڈریسنگ کے حوالے سے بیسٹ آپشن ہے. اچھا, جو ٹین ایجرز ہیں, ینگسٹرز ہیں, ان کے لیے آج کل کیسا ٹرینڈنگ ہے, اور جو تھوڑے سے عمر رسیدہ لوگ ہیں یا ایجڈ ہیں, ان کے لیے کس طرح کا آج کل لباس, پروفیشنلی بات کی جائے یا کسی بھی فنکشن کے اکارڈنگ کس طرح کا وہ لباس زیب تن کر رہے ہیں؟ ایکچولی جو ینگ لوگ ہیں وہ تو زیادہ تر فینسی ڈریسز پہ ہی آتے ہیں. فینسی ہم نے مطلب کہ یوز کرنا ہے. اچھا, تو بڑی ایج کے وہ بھی آج کل پیچھے خیر نہیں ہوتے اتنے, کیونکہ وہ بھی کہتے ہیں کہ ہم لوگ بھی فینسی ویئر کریں. دل تو بچہ ہے نا بھائی, ایسے ہمیں بھی خوبصورت لگنا ہے, ہمیں بھی جوان نظر آنا ہے, تو اس طرح کے ہم بھی شرمیلے سے رنگ پہنے. بے شک. وہ ایسے مطلب کہ جو بڑی ایج کے ہیں وہ کچھ لوگ تو مطلب کہ بالکل سمپل ہی ویئر کرتے ہیں, لیکن کچھ لوگ ایسے آتے ہیں جن کا مطلب کہ جن کو شوق ہوتا ہے کہ ہم فینسی ڈریسز پہنے اور صحیح ہماری مطلب کہ پرسنالٹی فٹ لگے اور لک اچھی یہ بات تو ہونی چاہیے. ٹھیک ہے وسیم, اپنے آپ کو خوبصورت دکھانا, انسان ویسے بہت خوبصورت ہے اور مزید خوبصورت لگنا اس کا حق بھی ہے, لیکن تھوڑا آپ نہیں سمجھتے کہ اسے اپنی فزک پہ اگر وہ تھوڑا سا سلم ہے یا ہیلدی ہے یا اس کی ٹین ایجر نوجوانوں میں اس کا شمار ہوتا ہے یا ایجڈ میں ہوتا ہے, تو اس کے مطابق اسے لباس کا انتخاب کرنا چاہیے. ایسے ہی ہے, لیکن جی ایسے ہی ہے بالکل. یہ تو سب سے پہلے میں ریکمینڈ لازمی کرتا ہوں کہ ان کے مطلب کہ کوئی بھی کسٹمر آتے ہیں نا, اس کو میں ریکمینڈ کرتا ہوں کہ اس کی پرسنالٹی کے حوالے سے میں اس کو گائیڈ کرتا ہوں کہ آپ یہ کلرز پہنیں, یہ ڈیزائن پہنیں, مطلب کہ ان کے ایج کے حساب سے میں ان کو لازمی ریکمینڈ کرتا ہوں. لیکن کچھ لوگ, وہ آپ کو بتایا نا, کچھ لوگ ایٹیٹیوڈ والے ایسے آتے ہیں, کسٹمرز آتے ہیں, وہ کہتے ہیں نہیں جی ہمیں جو اچھا لگتا ہے, ہمیں جو پسند ہے ہم وہ. اچھا, یعنی آپ ہمیں گائیڈ مت کریں, جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں ہمیں وہی بات چاہیے. جی بالکل. اسی لیے پھر میں ان کو نا دوسرے جو شاپ پہ جو لڑکے ہوتے ہیں میں ان کے حوالے کر دیتا ہوں, میں نے ان کو میں آگے کر دیتا ہوں. میں نے کہا چلے آپ ان کو بتائیں, یا آپ کو گائیڈ کرتے ہیں, جو بھی آپ نے بنانا ہے ان کو بتا دیں. ٹھیک. اچھا, انسان کا جو اپنی رنگت ہے انسان کی, اس کے ساتھ لباس کے رنگ کو میچ کرنا یا مینیج کرنا, یہ کتنا امپورٹنٹ ہے؟ یہ اس میں ڈریسنگ کے حوالے سے تو یہ سب سے امپورٹنٹ کوسچن ہے کہ مطلب کہ ہر بندے کے کلرز کمپلیکشن کے حوالے سے مطلب کہ ان کو کلرز پہننے چاہیے, کوئی بھی ہے. اب جیسے ڈارک, بہت زیادہ ڈارک فیس ہوتا ہے نا, اس پہ تو میں ہمیشہ ریکمینڈ کرتا ہوں کہ ڈارک کلر ہی پہنیں, کیونکہ وہ جتنا لائٹ کلر پہنے گا نا اس کا فیس اتنا ہی ڈارک لگے گا. پکچرز میں, ویڈیوز میں وہ اتنا ہی ڈارک فیس نظر آئے گا. اور جو مطلب کہ وائٹ لوگ ہوتے ہیں ان کو تو خیر وہ کچھ بھی پہن لیں, ان پہ تو سوٹ کرتا ہی کرتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن کچھ ایسے خواتین دیکھی ہیں میں نے, ایون مرد حضرات بھی ایسے دیکھے ہیں, معذرت کے ساتھ یہ بات سچ ہے, کہ رنگ ان کا تھوڑا ڈارک یا سانولا ہم کہہ لیں ہوتا ہے, اور انہوں نے بڑے شارپ شوق کلر پہنے ہوئے ہوتے ہیں. وہ بیچ میں آپ کو پتہ ہے کہ لوگوں کو شوق ہوتا ہے نا, مطلب کہ شوق کلر پہننا یا برائٹ کلر کوئی بھی پہننا, تو مطلب کہ موسٹلی لوگوں کو جن کا ڈارک فیس ہے ان کو یہی کرنا چاہیے, ڈارک کلر پہنے اور ڈیسنٹ پہنے, ان پہ وہ چیز زیادہ سوٹ کرتی ہے. ٹھیک ہے. لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں نا, آپ کو پتہ ہے کہ وہ جو ہے نا شوق کلر پہ زیادہ جو ہے نا ان کو لائک کرتے ہیں, تو وہ ان کی طرف جاتے ہیں. تو اس حوالے سے پھر ٹھیک. کتنا ضروری ہے ہم اپنے لوگوں کو اویئر کریں, ان میں یہ شعور پیدا کریں کہ آپ کی شخصیت کے مطابق آپ نے جو بھی ڈریس, جو جس بھی ایونٹ پہ جا رہے ہیں, جو بھی آپ کی ایج گروپ ہے, جو آپ کا کلر ہے, جو آپ کا نیچر آف جاب ہے, اس کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے اپنا لباس کا انتخاب کرنا اس معاملے میں. کیونکہ ہم بات کرتے ہیں سوشل میڈیا کا دور ہے, لوگوں کو تو اویئر ہو جانا چاہیے, لیکن پھر بھی کہیں نہ کہیں کمی نظر آ رہی ہے. اس کے پیچھے کیا وجہ سمجھتے ہیں آپ؟ اس کے پیچھے جو ہے نا زیادہ تر لوگوں کا وہی میں نے پہلے بھی بتایا کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں بس وہ کسی کی باتوں پہ جاتے ہی نہیں ہیں. اگر کوئی اچھا مشورہ بھی دے کہ اس کو بتائے کہ آپ یہ چیز پہنیں, اس پہ وہ بالکل بھی نہیں دھیان ہی نہیں دیتے. وہ کہتے ہیں بس ہم نے اپنی مرضی کر لی, ہمیں جو اچھا لگتا ہے ہم وہ پہننا چاہتے ہیں, ہم وہ پہنیں گے. تو اس حوالے سے پھر وہ جو ہے نا آگے پیچھے آپ دیکھا جائے تو وہ کمی بیشی رہ ہی جاتی ہے.
دیکھیے کچھ چیزیں ہوتی ہیں نا، جیسے ہم رنگت کی بات کر رہے ہیں، پرسنالٹی کی بات کر رہے ہیں، آپ کی قدامت کی بات کر رہے ہیں، یہ بڑی میٹر کرتی ہیں. تو یہ آپ کو نہیں لگتا یہ اویئرنیس اگر ہم گھر سے بھی تھوڑے ماں باپ اپنے بچوں کو بتانا سکھانا شروع کر دیں تو ایک احساس کمتری کا ایک ایلیمنٹ لوگوں میں کہیں نہ کہیں پایا جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ کچھ زیادہ برانڈ کانشیس بھی بن رہے ہیں. ایسے ہی ہے، یہ بات تو ہے. ویسے میرا جو نا ٹک ٹاک پہ میرے ڈریسز کافی وائرل ہیں آج کل، تو میں وہاں پہ ہر طرح کے مطلب کہ پارٹی ویئر بھی اور جو زیادہ فینسی ہوتے ہیں ویڈنگ کے حوالے سے بھی کافی ڈریسز جو ہے نا پوسٹ کرتا ہوں. وہاں سے الحمدللہ مطلب کہ مجھے ایک تو کلائنٹ بھی بہت زیادہ وہاں سے مل رہے ہیں، مطلب کہ پاکستان کے علاوہ نا ابراڈ میں بھی کافی زیادہ میری ویڈیوز وائرل ہوتی ہیں. وہاں سے مجھے کافی سارے آرڈرز آتے ہیں ابراڈ سے بھی، اور پاکستان سے، پورے پاکستان سے، ہر سٹی سے کوئی نہ کوئی کال ڈیلی آتی ہے. کلائنٹ بڑے دور دور سے آتے بھی ہیں، کچھ لوگ آن لائن بھی دے دیتے ہیں. اب جو لوگ مطلب کہ اس میں نے اپنے اکاؤنٹ پہ نا ہر طرح کا ڈریس جو ہے نا اس کی ویڈیوز میں نے اپلوڈ کی ہوئی ہے تاکہ لوگوں کو ہیلپ ہو سکے. وہ وہاں سے بہت سارے لوگوں کو بہت ساری ہیلپ ہو جاتی ہے، کیونکہ اس میں اب میں نے سمپل ڈریس کی بھی ویڈیو لگائی ہوئی ہے، ہیوی ڈریس کی بھی لگائی ہوئی ہے، مطلب کہ کلرز بھی موسٹلی ہر کلر کی ویڈیو لگی ہوئی ہے. تو جس کسٹمر کو سمجھنا ہے تو پھر میں اپنا ٹک ٹاک اکاؤنٹ دے دیتا ہوں. میں نے کہا اب یہاں سے ایک تو لائک فالو بھی کریں. اچھا مجھے بتائیں کتنا ضروری ہے، کیونکہ ہم جیسے ہم بات کریں برانڈ کی، ہم بات کریں لوگ بڑے برانڈ کانشیس ہو چکے ہیں، کتنا امپورٹنٹ ہے یا کتنا ضروری سمجھتے ہیں کہ لوگوں کو یہ ان کے اندر شعور بیدار کیا جائے کہ جو آپ پہن رہے ہیں ایکچولی میں وہ برانڈ نہیں ہے. آپ خود کو، اپنی شخصیت کو ایسا بنا لیں کہ آپ اگر کچھ نارمل بھی پہنتے ہیں، کچھ لوکل بھی پہنتے ہیں تو وہ برانڈ لگے. ایسے ہی ہے، یہ تو بہت بڑی سوچ ہے. یہ سوچ بہت بڑی ہے واقعی میں، کہ اب انسان کچھ بھی پہن لے تو اس کو مطلب کہ وہ چیز جو ہے نا اس کی پرسنالٹی کو وہ ریپرزینٹ کر رہی ہوتی ہے. ایک چیز جو ہے کچھ بھی پہن لے تو اب برانڈ ضروری نہیں ہوتا کہ آپ برانڈ پہنیں گے تو تب بھی آپ کی پرسنالٹی اچھی لگے گی. آپ کسی لوکل سی چیز کو، عام سی چیز کو بھی پہن کے وہ اگر بندے کی پرسنالٹی اچھی ہے تو وہ مطلب کہ اس کا اچھی لک آئے گی اس کی. ایگزیکٹلی. خواتین کے معاملے میں کیا کہیں گے جو کہ بڑی کانشیس ہوتی ہیں اپنے لباس کا انتخاب کرنے میں؟ گرلس کے حوالے سے گرلس کے کافی سارے میرے پاس آرڈر آتے ہیں آن لائن، تو ان کو خیر گائیڈ کرنا بہت مشکل کام ہے. سب سے مشکل کام ہے گرلس کو گائیڈ کرنا، کیونکہ وہ کبھی بھی سیٹسفائی ہوتی ہی نہیں ہے کسی حوالے سے. بہت اچھا بھی ڈریس ان کو بنا دو نا پھر بھی وہ سیٹسفائی نہیں ہوتی. آپ وہ نقص لازمی نکال دیں گے، اس میں بھائی یہ ہونا چاہیے تھا، یہ ہوتا تو یہ چیز زیادہ سوٹ کرتی. موسم چینج ہو رہا ہے تو اس موسم بدلتے موسم کے ساتھ کچھ نیا ٹرینڈ آ رہا ہے، کچھ نیا اسٹف یا نیا اسٹائل؟ آج ابھی جو ہے نا ویسے تو اب آگے ویسے بھی عید آ رہی ہے، تو عید پہ ہاں رمضان کے بعد یس بالکل. اور اس کے بعد عید ہے. عید کی کلیکشن کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں کہ پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ سمپل لوگ کرتا ٹراؤزر یا شلوار قمیض موسٹلی لوگ پہنتے ہیں نا عید پہ. آج کل جو ہے نا وہ فل امبرائڈڈ کرتے کا ٹرینڈ چل رہا ہے. تو اس عید پہ آئی تھنک ہر لڑکا وہی ویئر کرے گا، فل امبرائڈڈ میں کرتا ہوگا، ٹراؤزر ہوگا. لڑکوں کے لیے تو آسان ہے چیزوں کو سلیکٹ کرنا، مشکل اور جو ایک الگ چیز آ جاتی ہے وہ ہے خواتین کے حوالے سے. خواتین کے حوالے سے ان کے لیے بھی بہت سارے آپشنز ہوتے ہیں. ہر برانڈ پہ ڈفرینٹ ورائٹی ہوتی ہے. وہاں سے جا کے وہ کچھ بھی سلیکٹ کر سکتی ہیں. وہاں سے کلرز اپنے لیے جو فیوریٹ کلر ہے وہ پہن سکتی ہیں. ہاں. اچھا ایک سروے کے مطابق جو ایک چیز میرے سامنے آئی ہے کہ خواتین اپنی زندگی کے 5 مہینے گھر، دفتر اور تقریبات کا جو ملبوسات ہے، لباس ہے، اس کا انتخاب کرنے میں ویسٹ کر دیتی. سال کے 5 مہینے، اور باقی جو ہے وہ ہم اپنے کام میں یا کہیں سونے میں، کھانے میں یا کہیں گھومنے پھرنے میں لگاتے ہیں. یعنی کہ خواتین جو ہے وہ اتنی کانشیس ہے اپنے لباس کو لے کے. یہ آپ کو بہتر پتا ہوگا اس حوالے سے. یہ ڈیزائنرز کو بہتر پتا ہوتا ہے. یہ ڈیزائنر کے سامنے بہتر چیز ہوتی ہے کیونکہ وہ خواتین کو گائیڈ کر رہا ہوتا ہے، خواتین کے ڈریسز بنا رہا ہوتا ہے، اسے پتا ہوتا ہے کہ اس کی سیل مرد حضرات کے لباس میں زیادہ ہو رہی ہے یا خواتین میں زیادہ ہو رہی ہے. اس وقت آپ کو کیا ریشو کیا لگتی ہے؟ میل فیمیل برابر چل رہی ہے یا خواتین بازی لے رہی ہیں؟ ایکچولی میل کے ڈریسز جو ہے نا بہت ایکسپینسو نہیں ہوتے. برائڈل ڈریسز جو ہے وہ گرلس کے حوالے سے دیکھا جائے تو ان کے ڈریسز بہت ایکسپینسو ہوتے ہیں. کیونکہ میں جو ان کے جو ایونٹس کے ویڈنگ ڈریسز بنتے ہیں ان کو مطلب کہ اگر اب کہا جائے کہ گرلس کا ایک ڈریس ہوگا تو میل کے جو ہے نا وہ 3 دن کی فل ڈریسنگ ہو جائیں گی. مطلب کہ وہ اس حوالے سے، لیکن اس کے باوجود بھی خواتین زیادہ لباس خریدتی، ایسا ہی ہے، زیادہ جو ہے وہ شاپنگ کرتی ہیں. اچھا ایسا کیوں؟ آپ کے ساتھ بھی یہ ہوا ہوگا، آپ کے پاس جو کسٹمر جو کلائنٹس آتی ہوں گی، ایک دفعہ ایک لباس انہوں نے، ایک ڈریس انہوں نے پسند کی ہے،
لیکن دوسرے ہی لمحے میں ان کی جو ان کا مائنڈ ہے وہ چینج ہو گیا. چینج ہو جاتا ہے اکثر. یہ اکثر نہیں, بہت دفعہ ہوا ہے. تو کیسے اس کسٹمر اس کلائنٹ کو سیٹسفائی کرنا کیسے پھر پاسبل؟ اس ٹائم سیٹسفائی کرنا خیر تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے, لیکن یہ کہ میں کر لیتا ہوں الحمدللہ. یہ مجھ میں ایک گٹس ہیں ایسے کہ میں فٹافٹ ان کو کر لیتا ہوں. خواتین کو اپنی باتوں میں لگا کے الجھا کے انہیں سیٹسفائی کر لینا. ایسے ہی. کبھی ایسا ہوا کہ خواتین آپ کے پاس سوشل میڈیا سے کوئی پکچر اٹھا کے لائی ہوں کہ اس طرح کا وسیم ڈریس بنا کے دو؟ آج کل تو چل ہی رہا ہے, یہی چیز چل رہی ہے. ہاں, کاپی پیسٹ جو ہے موسٹلی میری ویڈیوز, آپ کو پتا ہے میرے ڈریسز کافی وائرل ہیں ٹک ٹاک پہ, تو میری ویڈیوز کافی سارے لوگ لے کے آتے ہیں, تو وہ میرے لیے مشکل نہیں ہوتا کیونکہ میرا اپنا ڈیزائن ہوتا ہے, میں نے خود ڈیزائن کیا ہوتا ہے. تو اس کے علاوہ ادرس برانڈ جو ہیں ان کے بھی کچھ لوگ پکچرز لے آتے ہیں, تو وہ بھی سیم ہم بنا دیتے ہیں, اس میں کوئی پرابلم نہیں ہوتی ہمیں. کتنا ٹائم لگتا ہے اگر کوئی کسٹمائز کوئی لباس کروانا چاہ رہا ہے, چاہے وہ آفیشیل ہو چاہے وہ کسی ویڈنگ کے حوالے سے ہو؟ ویسے جو ہے نا آج یہ پیچھے اب تو بہت زیادہ رش تھا, کیونکہ یہ 4 منتھ جو ہے نا میں اسٹل بزی رہا ہوں. اسٹل صبح 11 بجے آتا تھا, رات کو 2 بجے گھر جانا, بس مطلب کہ کوئی اور ایکٹیویٹی کچھ بھی نہیں تھا. تو اس حوالے سے پھر ہم 20 سے 25 ڈیز مسٹ لیتے تھے. ٹھیک ہے, اگر بیچ میں کچھ ایسے کلائنٹ ہوتے ہیں جو مطلب کہ پکے کلائنٹ ہیں, 15 سال ہو گیا مجھے, تو جن کے پاس جو ابراڈ سے موسٹلی آتے ہیں لوگ, ان کے پاس ٹائم کم ہوتا ہے, تو پھر ان کو پھر ارجنٹ میں 1 ویک میں ان کو ڈریسز وغیرہ پھر ریڈی کروا دیتا ہوں, کوئی ایشو نہیں ہوتا. کیونکہ میرے پاس جو میری فیکٹری الحمدللہ بہت بڑی ہے, تو میرے پاس یہ مطلب کہ کافی سارے ٹیلر اویلیبل ہیں, تو اس میں میں ایزیلی وہ سیٹنگ کر لیتا ہوں کہ پرابلم نہیں ہوتی مجھے. ٹھیک ہو گیا. اچھا وسیم, آپ نے سمجھتے کہ اس چیز پہ ہمیں اتفاق کرنا چاہیے, ماننا چاہیے, بلکہ تسلیم کرنی چاہیے اس بات کو کہ لوگ ہمارے لباس سے ہمیں پہچانتے ہیں اور ہماری رسپیکٹ کرتے ہیں, ہمیں ہمارے لباس کے مطابق ہمیں جو ہے وہ ہوسٹ کرتے ہیں؟ یہ بات تو ہے. یہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ انسان کی اپنی پرسنالٹی ہونی چاہیے, اخلاق اچھا ہونا چاہیے, اس حوالے سے لوگوں کو جاننا چاہیے. لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ اچھا, موسٹلی لوگ یہ کہتے ہیں کہ شوز اچھا ہونا چاہیے, مطلب کہ جوتا ہم نے اچھا پہنا ہو. کوئی بھی بندہ ہے وہ جوتے سے پہچانتا ہے کہ جوتے سے, ہاں, یعنی کہ اپنی اپنی ایک ہر بندے کی اپنی اپنی ایک سوچ ہوتی ہے کہ جوتا جتنا اچھا پہنا ہوگا وہاں سے بندے کو پتہ چلتا ہے کہ اس کی پرسنالٹی یہ مطلب کہ کیسی ہے, کیسا بندہ ہے. لیکن میں ان چیزوں کو نہیں مانتا. میرے حساب سے نا انسان کا اخلاق سب سے اچھا ہونا چاہیے, یہ سب سے زیادہ میٹر کرنا چاہیے. یعنی آپ کا اخلاق, آپ کا رویہ, یہ میٹر کرتا ہے, لباس نہیں. لیکن انفارچونیٹلی جہاں ہم بات کریں اتنا پڑھا لکھا طبقہ ہے, لوگ بڑے اویئر ہیں, ٹیکنالوجی کا دور ہے, لیکن وہاں پہ یہ چیز بالکل مختلف ہو رہی ہے. ہم کون کتنی بڑی گاڑی میں آ رہا ہے, کس نے کتنا مہنگا برانڈڈ سوٹ پہنا ہوا ہے, کتنا مہنگا موبائل یا کتنا مہنگا ہینڈ بیگ اس نے پکڑا ہوا ہے, ہم تو اس کو سلام کر رہے ہیں. یہ بات تو ہے. پھر ہم کہتے ہیں مہنگائی ہے. ایسے ہی ہے, برانڈیڈ چیزیں پہنی, بہت پیسہ ہے پاکستانیوں کے پاس, ایسے مارتے رہتے کہ مہنگائی ہے, ایسے بات کرتے رہتے ہیں. کوئی جو ہے نا وہ پاکستان میں غربت بالکل نہیں ہے. اگر اب دیکھیں, اب ایک آئی فون ہے, اب وہ دیکھیں انہوں نے اب پی ٹی اے پروف کرنے کا نا صرف مطلب کہ 1.5 لاکھ میں ایک وہی بات کر رہی ہوں نا کہ جتنے بھی برانڈیڈ چیزیں, میں نے اس لیے مختلف چیزوں کا نام لیا کہ جو برانڈیڈ ان کی جو ایکسپینسو چیزیں ان کا نام لیا. اچھا, وہ بچی یا بچے جو پروفیشنلی اس شعبے کو اڈاپٹ کرنا چاہتے ہیں, فیشن ڈیزائننگ کے شعبے کو اڈاپٹ کرنا چاہ رہے ہیں, تو کیسے وہ اس فیلڈ کی طرف آ سکتے ہیں؟ کیا آپ انہیں کس طرح سے گائیڈ کرتے ہیں؟ فیلڈ میں ویسے آنا تو اتنا مشکل نہیں ہے, ان کو اس کے لیے نا ٹائم بہت دینا پڑتا ہے. مطلب ایک تو ہماری اگر میں اپنا بولوں تو مطلب کہ چھٹی بھی نہیں ہوتی ہماری نا, نہ فرائیڈے آف ہوتے ہیں نہ سنڈے آف ہوتے ہیں, اور ٹائمنگ بھی سب سے زیادہ صبح 11 سے لے کے رات 12 فل ٹائم جاب ہے. یس, فل ٹائم ہے. تو ٹائم, اس کے لیے ٹائم زیادہ میٹر کرتا ہے. جتنا وہ ٹائم دیں گے اتنا جلدی سیکھیں گے, اور جو ہے نا اسٹڈی کے حوالے سے وہ اسٹڈی کریں, فیشن ڈیزائننگ ساتھ ساتھ کریں. ڈگری پتہ ہے مسٹ ہونی چاہیے, ڈگری ہوگی تو آگے سسٹم چلتا ہے. ٹھیک, بہت شکریہ وسیم, آپ نے جوائن کیا. ناظرین, اگر آپ خوبصورت نظر آنا چاہتے ہیں, پرکشش نظر آنا چاہتے ہیں, تو اس کے لیے یقیناً لباس پہ توجہ دینی چاہیے. کہیں نہ کہیں یہ بات سچ بھی ہے, سچ میں یہ حقیقت ہے کہ ہمیں لوگ ہمارے لباس سے, ہمارے پہناوے سے جو ہے وہ ہمیں پہچانتے ہیں. بات ایکچولی بھی یہاں پہ آتی ہے سیلف گرومنگ کی, کہ آپ اپنے اوپر توجہ کتنی دیتے ہیں. آپ پروفیشنل لائف میں ہیں تو آپ یہ نہیں کہ آپ فنکی ٹائپ کے کپڑے پہن کے چلے جا رہے ہیں آپ پروفیشنل لائف میں. تو یہ کچھ سیلف گرومنگ کی کچھ چیزیں ہوتی ہیں آپ کی شخصیت سے ریلیٹڈ, جو کہ مجھے لگتا ہے کہ سب کو اس کی اویئرنیس ہونی چاہیے. نہ کہ آپ کو لگے کہ نہیں میں بہت بڑا بزنس مین بن گیا ہوں, اب میں پینٹ کوٹ کے نیچے میں سلیپر پہن کے چلا جاؤں, یا میں بھی کوئی بھی اوپن شوز پہن لوں. تو یہ آپ کی گرومنگ نہیں ہے. لوگ آپ کو دیکھتے ہیں اور
फॉलो करते हैं, कॉपी करते हैं? इस पे ज़रूर आप सोचिएगा। ब्रेक की जाने पड़ रहे हैं, ब्रेक के बाद एक और अहम टॉपिक है वो भी डिस्कस करते हैं, लेकिन इस ब्रेक के बाद साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। आज का अगला टॉपिक बहुत अहम है। देखिए, हम बात करने जा रहे हैं गरीबों के हवाले से। हम दूसरों की मदद करते हैं, करनी भी चाहिए, बहुत अच्छी बात है। अगर आपको अल्लाह पाक ने इतनी हिम्मत ताकत दी है और ये एक जज्बा आप में है कि आप दूसरों की मदद कर सकते हैं, तो ज़रूर कीजिए। लेकिन एक और चीज़ जो हम आज साथ डिस्कस करेंगे कि गरीबों की मदद ज़रूर करें, लेकिन उनकी इज़्ज़त का ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी। कहते हैं ना, पहले हम कहते एक हाथ से मतलब इस तरह मदद की जाए कि दूसरे हाथ को पता ना चले। अब हम क्या करते हैं कि ना सिर्फ दूसरे हाथ को पता चलता है, बल्कि पूरी दुनिया को हम बता देते हैं कि हमने फ़लाँ बंदे की हमने जो है वो इस तरह से मदद की है। पहले कहते थे नेकी कर दरिया में डाल, अब नेकी कर और सोशल मीडिया पे डाल। अब हम ये हरकतें जो है वो कर रहे हैं। तो क्या ये इस पढ़े लिखे, इस बाशऊर तबके को, इस्लामी ममालिक में हम रहते हैं, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, इस्लाम के नाम पे बनने वाला ये मुल्क, हम मुसलमानों को क्या ये बात जो है वो ज़ेब देती है? यकीनन नहीं देती। तो इसी भी हम बात करेंगे कि इस्लाम में हकूक़ुल इबाद का बहुत ही जनाब इसका हुक्म देता है, लेकिन आज क्या हम वो हकूक़ुल इबाद को पूरा कर रहे हैं? उस तरह से अल्लाह के बंदों के हकूक़ पूरे कर रहे हैं? उस तरह से उनकी खिदमत कर रहे हैं, उनकी मदद कर रहे हैं या फिर नहीं? ये एक सवाल है, और उनकी मदद भी उनकी इज़्ज़त नफ्स को पामाल किए बगैर। ये सवाल साथ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेहमान हमें ज्वाइन कर चुके हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं जी, हमारे बेस्टर प्रोग्राम्स में आते भी हैं और बड़ी वैलिड पॉइंट के साथ ज़ोरदार तबके वो कहते तरीके से और भरपूर कहते हैं ना कि एक जोश और जज्बे वाली स्पीच के साथ वो बताते हैं कि वाकई उनकी वो समझते हैं कि अगर वो इस बलबले और जज्बे से बोलेंगे तो बात जो है वो ज़्यादा असर रख सकती है। हमारे साथ है जी मोहम्मद बिलाल असगर अब्बासी साहब। अस्सलाम वालेकुम बिलाल। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? थैंक यू वेरी मच जी। आई एम गुड। आपने जिस तरीके से जो है वो इंट्रो दिया उसने मुझे मज़ीद एनर्जाइज कर दिया है। एग्जैक्टली, हमें ये एनर्जी चाहिए Exactly. क्योंकि मौजू कुछ ऐसा होता है कि आप में वो एनर्जी होनी हाँ। चाहिए कि आप जो बात करें वो असर रखे, Exactly, पता चले कि वो exactly. बात है। अच्छा, वही हमारा जो टॉपिक है, बुनियादी सवाल, उसी से हम शुरू करते हैं। इस्लाम में हकूक़ुल इबाद का हुक्म दिया गया है, हम हकूक़ुल इबाद पूरे करने की कोशिश करते हैं, अल्लाह के बंदों का ख्याल रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक सवाल बेसिक बीच में, क्या उनकी इज़्ज़त नफ्स का ख्याल करते हैं? मैं हमेशा ये कोशिश होती है कि जब भी कोई समाजी मौजू ज़ेर बहस हो, तो यकीनी तौर पे हमारी ऑडियंस जो है वो पाकिस्तान की है और पाकिस्तान की ज़्यादातर आबादी मुसलमान है जी। और हम हमेशा से ये बहुत ही काबिल तारीफ़ बात है सच न्यूज़ की, आपके इस सेट की, कि ये मौका फ़राहम करते हैं कि जो अब हमारी अमली ज़िंदगी के इस तरह के मुख्तलिफ़ मौज़ूआत हैं उनका हम इंतबाक पैदा कर सकें, उनको हम कंपैटिबल कर सकें और ये इम्प्रेशन दे सकें कि ऐसा है कि तमाम मामलात के अंदर कुरान मजीद ने हमारी रहनुमाई की हुई है। बिल्कुल। बड़ा ही ज़बरदस्त बात थी जब आपने इंट्रो में बात की, तो मैं सोच रहा था कि काश कि मैं उन तमाम हवाला जात को अभी याद कर पाता, लेकिन सरे दस्त जी। जो सबसे जामे अंदाज में कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद हमारी रहनुमाई करता है मुसलमानों की, वो हम सब ने बचपन में जो हमारे प्राइमरी स्कूल में ही वो सूरह माऊन पढ़ रखी होती है, और वो ऐन उसी बात पे जो बात आपने कही मैंने ही उन्हीं सवालात का जवाब यूँ देती है और रहनुमाई अल्लाह ताला उस सूरह माऊन में यूँ पेश करते हैं कि अरैतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन, सवाल के अंदाज़ में एक आगाज़ है कि तुमने देखा है उस इंसान को कि जो रोज़े जज़ा की तकज़ीब करता है, उसे नहीं मानता या उसे अहमियत नहीं देता। मैं तफ़हीम के अंदाज़ में बात कर रहा हूँ। अरैतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन फ़ज़ालिकल्लज़ी यदउल यतीम, वो एक यतीम को कुछ खाना देने की बजाय झड़कता है। फ़ज़ालिकल्लज़ी यदउल यतीम वला यहुज़्ज़ु अला तआमिल मिस्कीन फ़वैलुल लिल मुसल्लीन, और वो एक मिस्कीन के खाने का कोई ख्याल नहीं करता, तो तबाही है ऐसों के लिए। अल्लज़ीना हुम युराऊन व यमनऊनल माऊन। अच्छा, ये दो आयात वल्लज़ीना हुम युराऊन व यमनऊनल माऊन, जो तदवीर कुरान है और फिर सूरा की तदवीन है, वो इसने
محسن اتنی بہترین طریقے سے احسن طریقے سے کی گئی ہے کہ وہ بڑی جامع رہنمائی. آخر میں جس طریقے سے میں نے آپ سے عرض کیا کہ وہ کہا کہ والذین هم یراؤون ویمنعون الماعون، وہ کہ جس کا پہلا اور پرائم فوکس، میں اس کی تشریح کر رہا ہوں، ساتھ یہ وضاحت اس لیے کرتا ہوں کہ جب ترجمہ پیش کیا جائے تو وہ تو لفظ بلفظ ہونا چاہیے، لیکن یہ دراصل اس کی تشریح ہے. والذین هم یراؤون ویمنعون الماعون، کہ وہ ہے کہ جو ریاکاری اس کا مقصد ہے، اللہ اکبر، اس کا کل اس ساری پریکٹس کا، زندگی کا، اعمال کا، کسی کا ساتھ دینا ہے یا نہیں دینا، کسی کی مدد کرنی ہے یا نہیں کرنی، اور اگر کرنی بھی ہے اور اگر عبادت کرنی بھی ہے تو اس سارے اعمال کا اس کا جو منبع ہے، جہاں سے وہ پھوٹ رہی ہے، جو مرکزی سوچ ہے، والذین هم یراؤون، وہ کیا ہے؟ ریا، دکھاوا، کہ میں بس دنیا کو اپنے ارد گرد کے ماحول میں یہ بتا دوں کہ میں ایسا ہوں، میں نیک ہوں، میں بڑا اچھا ہوں، اور میں بڑی غریبوں کی مدد کرنے والا ہوں، بڑا احساس کرنے والا آپ نے جو بات کہی تھی، دراصل معاملہ اسلام مسلمانوں کی بلکہ انسانوں کی عمل کو بعد میں، سوچ کو پہلے ایڈریس کرتا ہے، اور وہ سوچ کو کریکٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے، تطہیر افکار کرنے کی کوشش کرتا ہے، پھر تطہیر اعمال کی طرف آتا ہے. وہ فکری طور پہ قرآن یہ رہنمائی فرماتا ہے مسلمانوں کی اور انسانوں کی کہ حضور آپ جب لوگوں کی معاونت کریں، لوگوں کے ساتھ تعاون کریں، اور تو یہ بات پیش نظر رکھیں کہ آپ کی مرکز و محور آپ کی سوچ کا جو ہے وہ تشہیر اور ریا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اس مدد کے نتیجے میں ایک تو یہ تسکین ہے کہ اس غریب کی، اس مسکین کی مدد ہو گئی، ٹھیک ہے، اور دوسرا جو حتمی مقصد آپ کا ہونا چاہیے وہ یہ کہ اس کے نتیجے میں آپ کا خالق آپ سے راضی ہو گیا. جب یہ نیت ہوتی ہے تو آپ یقین کیجئے کہ اس فرد، یہ بہت بڑی قابل غور ہوگی کہ جب نیت یہ ہوگی کسی انسان کی کہ میں نے اپنے خالق کو راضی کرنا ہے، تو یہ یاد رکھیے، میں کسی وحدت الوجود اور وحدت الشہود کو نہیں چھیڑنا چاہتا، لیکن بات یہ ہے کہ وہ اس غریب اور مسکین میں دراصل اس کی عزت میں رب کی عزت کو دیکھے گا. کیا بات ہے، کیا بات، اپنے خالق کی عزت کو دیکھے گا، اور وہ اس کی عزت کو، اس کی عزت نفس کو پامال کرتے ہوئے یہ خوف کرے گا، وہ یہ تقوی اختیار کرے گا کہ اگر میں اس کی عزت نفس کو مجروح کر رہا ہوں تو دراصل اس خالق کی عزت میں کی اس قدر و منزلت کو نہیں سمجھ رہا، اس پہ پورا نہیں اتر رہا، اس کو جس نے اسے مجھ سے لینے والا بنایا اور جس نے مجھے اس لائق کیا کہ میں اس کو دوں، دے سکوں. ایسے یہ ایک مجھے اجازت دیجیے، میں اس میں بہت اس سے جڑی ہوئی دوسری تشریح کرنا چاہتا ہوں. وہی کیا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عباس کو انہوں نے کوٹ کیا کہ حضرت عباس نے فرمایا کہ رسول اللہ سے میں نے یہ سنا کہ مسکین کون ہے، اس کی ڈیفینیشن. اچھا، یہ بات میں بہت چاہوں گا کہ ہمارے عام لوگوں کو، مجھے، آپ کو، ہم سب کو سمجھے. جی جی، وہ کیا ہے؟ راہ چلتے ہوئے ایک بیگرز مافیا ہے. اب یہ بیگنگ ایک مافیا، ایک لعنت بن چکا ہے، اور میں بھی سماجی موضوع پہ نہیں جا رہا کہ اس کے نتیجے میں انٹرنیشنلی ہمارا کیا ہوتا ہے اور نیشنلی، اس میں بعد میں اگر وقت ہوا تو بات کروں گا. اس وقت میں صرف اس جانب توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ ہمارے اور آپ کے پیارے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مساکین کی کیا تعریف کی ہے، کیا ڈیفینیشن کی ہے. وہ یہ ڈیفینیشن ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت حدیث میں جو تشریح رسول اللہ نے فرمائی وہ یہ ہے کہ مسکین وہ نہیں ہے جو 2 وقت کی روٹی کے لیے در در اور دروازوں پہ جاتا رہے، ٹھیک ہے، بلکہ مسکین وہ ہے جو اپنے تمام تر ذرائع بروئے کار لا کر اپنے بنیادی ضروریات زندگی پوری نہ کر سکے اور کسی کے آگے ہاتھ بھی نہ پھیلا سکے، ایسا سفید پوش. جو اس وقت ہمارے طبقے میں میجورٹی پائی جا رہی ہے. جی، تو اگر ایک جانب میں نے یہ کہا کہ وہ قرآن تنبیہ کرتا ہے دھتکارنے والوں کو، جھٹلانے والوں کو، دھکے دینے والوں کو تنبیہ کرتا ہے، دوسری جانب یہ پیش نظر بھی رکھنے کی ضرورت ہے کہ کیا چوکوں چوراہوں پر کھڑے ہونے والی مافیا، بیگرز مافیا، وہ حقدار ہیں،
وہ لوگ ہیں مسکین اور فقراء وہ ہیں جس کے بارے میں قرآن نے ہماری تعلیمات فرمائی ہے؟ نہیں، بلکہ وہ ہیں جو میں نے ابھی حدیث کی روشنی میں بیان کیا، آپ کے دائیں بائیں، اول خیش اور بعد درویش، آپ کے اقربا میں، آپ کے محلے میں، آپ کے علاقے میں، آپ کے سرکلز میں وہ لوگ کہ جو ہاتھ پھیلانے سے گریز کرتے ہیں، سفید پوشی قائم رکھتے ہیں، عزت نفس قائم رکھتے ہیں، لیکن وہ تمام تر ذرائع بھی بروئے کار لا رہے ہیں، محنت بھی کر رہے ہیں، لیکن نہیں ہو پاتا۔ ایسے میں مجھے، اگر میں طویل نہیں ہو رہا تو میں آپ سے ایک عرض کرنا چاہوں گا، کیونکہ ٹاپک اہم ہے، میں چاہتی ہوں ہر وہ جو چھوٹا موٹا پوائنٹ جو ہمارے کام آ سکے، کیونکہ آگے رمضان کی آمد ہے اور سوری ٹو سے یہ سلسلہ ہمیں دیکھنے کو ملے گا۔ جی بالکل، غریبوں کی مدد ہوگی، سفید پوش طبقے کی بھی ہوگی، لیکن سوشل میڈیا کے ذریعے سے۔ تو اچھا، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ایک تو یہ ڈیفائن کرنے کی ضرورت ہے کہ دراصل در حقیقت خدا کی رضا حاصل کرنے کے لیے اگر کسی کی مدد کرنی ہے تو وہ کون سا طبقہ ہے، اس کے بارے میں قرآن نے کیا تشریح فرمائی، تو وہ ہم نے اس پہ بات کی۔ اس کے علاوہ قرآن کی آیات ہیں اور ان آیات کا ترجمہ اس طریقے سے ہے کہ مکہ اور مدینہ میں کچھ افراد ایسے موجود تھے، یہ میں اس کا شان نزول بیان کر رہا ہوں، کچھ افراد ایسے موجود تھے جو زندیق کی ڈیفینیشن میں آتے تھے، اور جب انہیں مسلمان صحابہ کرام جب انہیں ترغیب دیں کہ رسول اللہ نے یہ رہنمائی کی ہے کہ غربا اور مساکین کی مدد کرو، تو وہ کیا بڑا زبردست تو نہیں کہہ سکتے، لیکن بڑا انٹیلیجنٹ ایول جینیس آرگیومنٹ بناتے تھے۔ وہ کیا تھا؟ وہ کہتے کہ قرآن میں خدا نے یہ اعلان کر رکھا ہے کہ میں جسے چاہتا ہوں واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، تو پھر اگر کسی کو خدا نے رزق نہیں دیا اور میں اس کو رزق دے رہا ہوں تو یہ خدا کی نافرمانی۔ آپ دیکھیے کہ جب خدا کی نافرمانی کے لیے انسان اپنا ابلیسی دماغ چلاتا ہے تو کیسے کیسے دلائل گھڑ کے لاتا ہے۔ تو یہ دلائل وہ گھڑ کے لاتے تھے وہ لوگ کہ جی اللہ نے کہا ہے نا کہ رزق تو میں دوں گا سب کو، اگر زید بکر کو اس خدا نے رزق نہیں دیا اور اگر میں اس کو رزق دے رہا ہوں تو اس کے نتیجے میں تو میں اللہ سے بغاوت کر رہا ہوں، اللہ اسے نہیں دینا چاہتا تھا اور ہم دے رہے ہیں۔ ایسے میں قرآن مجید میں ان لوگوں کے لیے ایک تنبیہ نازل ہوئی اور ان کو حوالہ دیا گیا ان اقوام کا کہ جن کے بارے میں قرآن نے یہ کہا ہے کہ جب پیغمبر نے کہا کہ اس بچڑے کی عبادت مت کرنا، یہ بچڑا میں اللہ کی نشانی کے طور پہ تمہارے پاس چھوڑ کے جا رہا ہوں، اور جب موسیٰ کلیم اللہ واپس لوٹے تو وہ بچڑا اسے انہوں نے معبود بنا کے رکھا ہوا تھا، اور وہ طرح طرح کی بنی اسرائیل والے طرح طرح کی توجیحات کیا کرتے تھے، کٹ حجتیاں کیا کرتے تھے اور لیم آرگیومنٹس کیا کرتے تھے۔ دراصل ان کی نیت میں پیچھے خدا کی نافرمانی ہوتی تھی اور اس کے لیے وہ اسکیپ کے رستے ڈھونڈتے تھے۔ اس لیے ہمارے اور آپ کے لیے اور تمام انسانیت کے لیے، ناٹ اونلی دا پراپرٹی آف مسلمس، پوری انسانیت کے لیے رہنمائی قرآن مجید، اور قرآن مجید جہاں سے شروع ہوتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، چوتھی الف حروف مقطعات کے بعد تیسری الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ پہلی 4-5 آیات میں جو پہلی ہی ڈیفینیشن بیان کی اس میں کیا کہا کہ یہ کتاب لا ریب ہے، بے شک ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اور یہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے، اور متقی کون؟ جو اپنی نماز کی حفاظت کرتے ہیں اور وہ رزق جو ان کو رب نے دیا اس میں سے تقسیم کرتے ہیں، انفاق فی سبیل اللہ کرتے ہیں۔ بہت خوبصورت بات۔ بلال صاحب بریک کی جانب بڑھنا ہے، بریک کے بعد ناظرین اس خوبصورت اور اہم ٹاپک پہ ڈسکشن کا سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں، لیکن اس بریک کے بعد ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا۔ آج کا ہمارا جو اگلا ٹاپک ہے، غریبوں کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں۔ غریبوں کی مدد کریں لیکن ان کی عزت نفس کا خیال رکھنا بھی بہت زیادہ ضروری ہے، جو کہ انفارچونیٹلی ہم نہیں رکھتے۔ تو اسی پہ بات کریں، بلال صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے۔ بلال صاحب، کیسے غریب لوگوں کی ہم کس طرح سے مدد کریں، اور یہ جو دکھاوے کا ایک ایلیمنٹ بیچ میں آ جاتا ہے انفارچونیٹلی، جسے ہم نہیں سمجھ پا رہے اور جو لگتا ہے کہ بہت زیادہ ضروری ہے، ہم اتنا زیادہ مال خرچ کر رہے ہیں، اس کے لیے دکھاوا بھی بڑا ضروری بن جاتا ہے۔ تو اسلام اس بارے میں کیا کہتا ہے اور کیسے مدد کیسے کرنی چاہیے؟
پہلے ہم نے اس پہ بات کی, میں ایک اضافی بات کر کے میں اس کے دوسرے پہلو پہ فلپ سائڈ پہ جانا چاہوں گا. ایک ایڈیشنل بات یہ کر دوں کہ ایک فرد جس کو خدا نے دینے لائق کیا ہے, اس نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ میں عوام کی, عام لوگوں کی اور جو مستحقین ہیں میں ان کی خدمت کروں گا, چاہے وہ فقراء کی فہرست میں آتے ہیں, مساکین کی فہرست میں آتے ہیں, یا اس طرح کے دیگر جو اس کے عاملین کی فہرست میں آتے ہیں. ٹھیک ہے. جس نے بھی یہ فیصلہ کر رکھا ہے اس کو بہت ضروری ہے کہ وہ اپنی فکر کی تطہیر کرے, فکر کی پاکیزگی پہ کام کرے پہلے. کیوں؟ کیونکہ اگر ایک فرد ہے, میرے پاس مال ہے اور میں نہیں دیتا کسی کو, تو میں یہ نقصان کر رہا ہوں کہ میں اللہ کی خوشنودی اس مال کے ذریعے سے حاصل نہیں کر رہا. لیکن آپ اس پہ پیش نظر رکھیں سب لوگ کہ اگر ایک فرد کے پاس مال ہے اور وہ مال بھی دے رہا ہے, مال کی قربانی بھی دے رہا ہے, لیکن اپنے فکر کی تطہیر نہ ہونے کے نتیجے میں ایک طرف مال کی قربانی دے رہا ہے اور دوسری طرف وہ مال اس کے لیے توشہ آخرت بننے کی بجائے اس کے لیے قبر کا آزار بن رہا ہے, تو وہ دوہرے نقصان میں ہے. جو نہیں دیتا وہ ایک طرح سے نقصان میں ہے, لیکن جو دے رہا ہے اور اس کے پیچھے کوئی بدنیتی کار فرما ہے, کوئی دکھاوا کار فرما ہے, کوئی ریاکاری کار فرما ہے, خالق کی خوشنودی کے بجائے اپنی ہاہاکار اور جے کار اس کو مطلوب ہے, تو ایسے نتیجے, اس کے نتیجے میں وہ دوہرا نقصان اٹھا رہا ہے. ایک طرف مال قربان کر رہا ہے اور دوسری طرف وہ آخرت میں بھی اس کے ہاتھ کچھ نہیں آنے والا, وہی ڈھاک کے 3 پات ہوگا. تو یہ ایک رہنمائی ان لوگوں کو سوچنی ہوگی کہ اگر آپ کر ہی رہے ہیں, خدا نے آپ کو اس لائق کر دیا ہے اور آپ کو یہ ہمت اور توفیق عطا ہو گئی ہے, تو اپنی فکر کی تطہیر پہ ضرور کام کیجئے. یہ ایک اس حوالے سے بات تھی. مجھے اجازت دیجئے اس پہ میں اس کے ساتھ جوڑ کر اس کا سکے کا دوسرا رخ یہ دکھانا چاہتا ہوں. میں یہ درخواست کرنا چاہتا ہوں ہمارے سرکاری حلقوں سے, طاقت کے مراکز سے, عوام الناس سے, کہ میں کسی علاقے کو اسپیسیفائی نہیں کرنا چاہتا. گورنمنٹ نے تو اسپیسیفائی کیا تھا, لیکن میں نام نہیں لینا چاہتا, کسی کی دل آزاری نہ ہو. لیکن خدا را ایسا تو نہ کیجیے گا, کچھ تو ایسا اہتمام کیجیے جس کے نتیجے میں آپ کے سلم ایریاز کے لوگ رمضان اور عمرے اور حج کے سیزن میں جہاز بھر کے حرمین اور زیارات کے مقامات پہ نہ جائیں تاکہ ان کو وہاں سے اچھی بھیک مل سکے. ایسا نہ ہو. خدا را ایسا تو نہ کیجیے گا کہ شہروں میں جو بیگرز مافیا ہے وہ شہروں میں چوک اور چوراہے بیچتی ہے, جو ان کا ہیڈ ہوگا وہ چوکوں اور چوراہوں کے ٹھیکے دے گا کہ فلاں بیگر کو, جی پیشہ ور بیکاری, ان کو کہ فلاں صاحب کو جو ہے وہ فلاں عورت کو, مرد کو, حتیٰ کہ یہاں تک کہ رپورٹس آتی رہی میڈیا کے اندر کہ خواتین جو ہیں وہ بچے کسی پڑوسی غریب خاتون سے بچہ لیا دن بھر کا اور اس کو سیڈیٹیو دے دیا, سیڈیٹیو دے کر اس کو سلائے رکھا سارا دن اور اس کے نام کے اوپر مانگتے رہے. اس لیے یہ ایک دوسرا پہلو ہے. ہمیں ہماری سرکار کو دست بستہ گزارش ہے کہ آپ بھی اس گناہ میں برابر کے شریک ہیں کہ جب آپ دینے والے کا ٹرسٹ کو بریچ کرتے ہیں, دینے والا تو دے رہا ہے لیکن ہو نوز کیسے وہ یہ تحقیق کرے گا کہ یہ بیگر مافیا ہے یا یہ سفید پوش. اس کے نتیجے میں معاشرے کے اندر ایک بڑی برائی, وہ کیا ہے؟ بھیک کی برائی, مانگنے کی برائی, دست بستہ ہونے کی, کاسا لیس ہونے کی برائی وہ پنپ رہی ہے, وہ جنم لے رہی ہے اور پورے معاشرے کے کلچر کو بدنام کر رہی ہے. علاوہ ازیں اس کے علاوہ کیا نقصان ہو رہا ہے؟ وہ یہ نقصان ہو رہا ہے کہ جو میں نے پہلے ڈیفائن کیا کہ ایک انسان جو چیریٹی کرنا چاہتا ہے, جو خلوص نیت سے دینا چاہتا ہے, لیکن وہ حقدار تک نہیں پہنچتا. اب سوال یہ کہ جو اس قدر ایک مافیا سرگرم ہے, تو پھر جو غریب مساکین ہے پھر ان کو ہم کیسے ڈھونڈیں جو حقدار ہیں؟ کمال بات کہی آپ نے. پچھلے دنوں کی بات ہے, ایک جامعہ کی بچیاں کچھ ہمارے پاس آئیں, یہی سوال انہوں نے مجھ سے کیا. they were having some research. میں نے ان کو کہا کہ یہ کہنے کو آسان ہے, سمجھ میں بھی آ سکتا ہے, لیکن کرنے کو بڑا مشکل ہے, کاش یہ ہو جائے. وہ یہ کہ ایک متمول شخص, ایک وہ انسان جو اپنی روزی روٹی پوری کرنے کے بعد اس لائق ہے کہ وہ کچھ اور کو بھی سنبھالا دے سکے, اگر وہ ایک شخص یہ فیصلہ کر لے کہ میں اپنے خاندان کے لوگوں کو
جو لوگ اس لائق ہیں کہ جنہیں دیا جا سکتا ہو، جو مساکین کی کیٹیگری میں آتے ہیں، میں انہیں دوں گا۔ تو کیا ہوگا جب ہر فرد اپنے رشتہ داروں، اپنے خاندان کا سوچے گا، تو یوں افراد کا ایک نیٹ بنے گا اور پورے معاشرے کے اندر جینونلی جو انڈر پریولیج طبقہ ہے ان کی ضروریات چیریٹی کے ذریعے سے بھی پوری ہو رہی ہوں گی۔ بالکل ایسے۔ اس کے بعد جینونلی کسی کو بھیک مانگنے یا کسی کو طلب کرنے کی گنجائش باقی نہیں رہے گی۔ اس میں مجھے اجازت دیجیے، جناب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں جو کہتے ہیں کہ ایک بڑی ویلفیئر اسٹیٹ تھی، اور انہوں نے کہا کہ سنا سے لے کے حضر الموت تک کوئی خاتون نصف شب کو سونا اچھالتی ہوئی جائے گی اور اسے کسی کا خوف نہیں ہوگا۔ یہ دعویٰ کیوں تھا؟ اور آج بھی دنیا مانتی ہے کہ he was having a welfare state۔ وہ یہ دعویٰ کیوں تھا؟ یہ دعویٰ اس لیے تھا کہ پورے انصاف کے ساتھ دینے والے دیتے تھے اور انہیں پورا یقین تھا کہ وہ حقداروں تک پہنچے گا، اور لینے والے بھی در حقیقت حقدار ہوتے تھے۔ یہ اسٹیٹ کا ایک میکنزم تھا۔ بالکل۔ اس میکنزم کے نتیجے میں دینے والے پہ زکوٰۃ و عشر اور خمس کے دینے کی پابندی تھی، اور لینے والا بھی کون تھا بینیفیشری؟ کوئی جعلی، کوئی ڈھونگی نہیں تھا، بلکہ حقیقتاً وہ ڈیزرونگ تھا۔ بالکل ایسے۔ جب یہ نیٹ چل پڑتا ہے تو اس لینے اور دینے والے کے بیچ ٹرانسپیرنسی کا نیٹ چل پڑتا ہے، تو اس کے نتیجے میں معاشرے میں غربت ختم ہو جاتی ہے، یقیناً حتیٰ کہ کوئی لینے تک والا نہیں رہتا۔ بالکل۔ یہ ہے وہ آئیڈیل اکنامک سسٹم اسلام کا، جو یہ کہتا ہے کہ جب اگر اسلام کے آئیڈیل اکنامک اور سوشل سسٹم کو آپ امپلیمنٹ کر دیں گے تو آئیڈیل ویلفیئر اسٹیٹ بن جائے۔ کیا بات، بہت ہی خوبصورت بات کہی آپ نے۔ آگے رمضان کی آمد ہے اور پھر عید کا موقع ہوگا، تو اس پہ کیسے غریبوں کو اپنی خوشیوں میں شامل کریں؟ میں تو یہی کہوں گا، کہنے کو کتابی باتیں بہت سی کی جا سکتی ہیں، یہ کر لیجئے وہ، میں تو یہ عملاً میں تو یہ کہوں گا کہ ہر فرد کو سمیت میرے یہ سوچنا چاہیے اور یوں منصوبہ بنانا چاہیے کہ میں اب کی بار اپنے دائیں بائیں سے شروع کروں گا، فرام مائی فیملی اینڈ کلوز سرکل، میں وہاں سے شروع کروں گا اور ایک فہرست بناؤں گا جو بھی ایسا فرد جو ہے جو اس لائق ہے کہ وہ دے سکے، تو وہ اپنے دائیں بائیں افراد کا ایک فہرست بنائے اور کوشش کرے کہ ان کے رمضان میں ان کی بنیادی ضروریات کے راشن، کیونکہ مہنگائی بھی بہت ہے، ان کے بنیادی ضروریات کے، اس مہینے میں ہم کچھ زیادہ کر دیتے ہیں مہنگائی۔ ایگزیکٹلی، یہ بڑا المیہ ہے، یہ بہت بڑا ایک الگ وہ ہمارے ہاں ایک پوائزن پھیلا ہوا ہے۔ اچھا، تو میں اپنے جو لوگوں کو اس رمضان کے مہینے میں جو راشن ہے، جو بنیادی راشن ہے، اس کو اپنے قریبی سرکلز میں وہ پہنچاؤں گا، اور اس کے بعد عید کی خوشیوں میں جتنا ممکن ہو سکے ان میں ان کے جو بھی لباس ہیں، جوتے ہیں، اس میں ان کی پارٹیسپیٹ کروں گا۔ اگر متمول افراد اپنے سرکلز میں یہ طے کر لیں، اور اگر آپ کے پاس وسائل کم ہیں تو کلوز سرکل کیجئے، وسائل زیادہ سرکل کو بڑھاتے جائیے، بالکل وسیع کرتے، لیکن ایسے نہ کیجئے گا۔ ایک بات مجھے کہنے دیجیے، خدا را یہ خود کو اور اپنے خالق کو دھوکہ دینا چھوڑ دیں کہ اپنے گھر، اپنے قریب، اپنا خاندان، اپنے محلے میں تو غریب سفید پوش صرف اس لیے کہ وہ آپ کو سیلیوٹ نہیں کرتے، وہ صرف اس لیے کہ آپ کے وہ زیر نگین نہیں ہونا چاہتے، آپ کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانا چاہتے، آپ انہیں اگنور کر کے پبلک میں جا کے چیریٹی کریں۔ اللہ آپ کی چیریٹی کو قبول کرے، لیکن خدا کی جو سنت ہے، خدا کا جو اصول ہے، اس کے مطابق میرا دل و دماغ تو یہی کہتا ہے کہ وہ شاید اللہ تعالیٰ کو آپ کی اس چیریٹی کی ضرورت نہ ہو۔ جو دکھاوا جو ایک ہم کر رہے ہیں، جب آپ کے اول خیش بات درویش، جب آپ کے گھر میں بھوک ہے، آپ کے رشتہ داروں میں قسم پرسی ہے، آپ کے رشتہ داروں میں جو ہے انڈر پریولیجڈ لوگ رہ رہے ہیں، جو بنیادی ضروریات کے لیے کاسا لیس ہیں، مجبور ہیں، مقہور ہیں، اور آپ جو ہے وہ دنیا بھر میں چیریٹی کے لیے نام کے اپنے جو ہے وہ نام بنانے جا رہے ہیں، تو خالق کی یہ ترتیب تو بہرحال انسانی معاشرے کے لیے بہرحال نہیں ہے۔ کیسے پھر ہم اپنے ان لوگوں کو خاص کر جو دکھاوا کرتے ہیں یا کسی اپنے وہ ذاتی مفاد کی خاطر کسی کی مدد کرتے ہیں، ان کو اللہ کی راہ پہ خرچ کرنے کی جو فضیلت ہے وہ سمجھا سکے؟ لیکن کیسے؟ بہت خوب بات کی۔ میں چاہوں گا کہ ایسے افراد جو چیریٹی کرنے لائق ہیں، متمول ہیں، ان کو متون تو بہرحال نہیں کرنا چاہیے کہ اللہ نے انہیں اتنی تو کرج دی ہے اور اتنی توفیق اور حیثیت دی ہے کہ وہ یہ کر رہے ہیں۔
اس میں بڑے بڑے نام بھی ہیں, انڈیویجول لیول کی بات نہیں کر رہا ہوں, اس میں بہت بڑے ملکی سطح کے نام بھی ہیں جو میں نہیں لینا چاہتا, کیونکہ بہرحال لوگ ان سے فیض یاب ہو رہے ہیں. لیکن اس لیے ان کو متون کرنے کی بات تو نہیں ہے کہ ان کو ہم بلیم کریں, انہیں کہیں نہیں آپ غلط کریں. لیکن پوائنٹ یہ ہے, ان سے ہم درخواست کر سکتے ہیں, انہیں ہم موٹیویٹ کر سکتے ہیں, انہیں ہم انکریج کر سکتے ہیں, انہیں ہم دست بستہ اس جانب توجہ دلا سکتے ہیں کہ حضور, جو پہلے میں نے عرض کیا کہ ایک فرد تو کچھ نہیں دے رہا اور آپ لاکھوں کروڑوں ہزاروں روپے آپ چیریٹی پہ لگا رہے ہیں, اس کو اس ترتیب میں لے آئیے, اس پیٹرن میں لے آئیے جو آپ کے خالق کا مطلوب ہے. اور آپ کے خالق کا مطلوب ہے یوں ایک بھنور کی طرح, جیسے آپ کبھی سمندر میں یا کسی جھیل میں کسی پانی میں یہاں بیٹھے اور آپ کنکر پھینکیں اور آپ ہمیشہ دیکھیں گے کہ چھوٹا دائرہ پھر بڑا دائرہ پھر بڑا دائرہ یوں بھنور بنتا ہے. تو اسی طرح چیریٹی کا بھنور بھی, چیریٹی کا آربٹ بھی فرام اے ویری کلوز سرکل ٹو اے لارجر سرکل جانا چاہیے. صحیح. تو میں ان چیریٹیبل ٹرسٹ چلانے والے, چیریٹی کرنے والے افراد سے یہ کہوں گا کہ اس بات سے بالا تر ہو کر کہ کوئی آپ سے کیسا رویہ رکھے ہوئے ہے, آپ اپنے قریبی خاندان, علاقہ اور اپنے لوگوں سے شروع کیجئے, اور پھر اللہ جتنی آپ کو توفیق دے اس کی چیریٹی کا سرکل بڑھاتے جائیے, لیکن پہلے اپنے لوگوں کو دیکھ کر. یہی طریقہ ہے جینون غربت کے خاتمے کا. بالکل, لوگوں کے احساس کرنے کا. یس. اچھا, اپنے بچوں تک یہ تربیت ہم کیسے منتقل کریں کہ ان میں یہ احساس پیدا ہو اور وہ یہ پہچان کر سکیں آیا مجھے اپنا جو مال ہے وہ اللہ کی راہ پہ جو غریب ہیں, جو مساکین ہیں, جو ضرورت مند ہیں, ان پہ خرچ کرنا ہے اور نہ دکھاوا نہیں کرنا, صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے مجھے یہ کرنا ہے. تو یہ بچوں کے ساتھ یہ پریکٹس ہم کیسے کریں؟ بڑی خوب بات کی آپ نے. اچھا, میں عموماً خواتین کو جتنے بھی سماجی سیاسی موضوعات میں بات کرتا ہوں بہت انکریج کرتا ہوں. آئی ہیو بین دی ایڈوکیٹ آف انکلوسیوٹی, خواتین کو قومی دھارے میں شامل کرنا, ہر طرح سے بالکل برابر سطح پہ لے کر آنا. لیکن ایک توجہ دلانا چاہتا ہوں, یہ ذمہ داری خاتون خانہ کی ہے, ماں کی ہے. ماں کی. صحیح. کہ وہ عموماً میں نے جو مشاہدہ کیا ہے اس میں بہت کم مرد حضرات کو اس معاملے میں ہاتھ کھینچتے ہوئے دیکھا کہ اگر بچپن سے بچہ بالکل انفینسی سے جو ہی اوپر آتا ہے تو وہاں سے بیسیکلی ایک تربیت کا سلسلہ شروع ہوتا ہے. تو وہاں سے لے کر جوانی تک اور پھر انٹائر لائف میں مرد حضرات عموماً اگر کہیں کوئی لین دین کرنا ہے تو اسی سے تربیت ہوتی ہے نا, پہلی آغوش سے, تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہوتا, وہ دے آر فائن ٹو گو. خواتین عموماً چیزوں کو ایسے پریکٹیکل تناظر میں دیکھتی ہیں, انہیں یہ لگتا ہے کہ یہ پریکٹیکل نہیں ہے کہ بچوں کو بالکل چیریٹی کے رستوں پہ لگا دیا جائے. خواتین کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ دراصل آپ کا بیٹا, آپ کی بیٹی, آپ کا بیٹا بیٹی تو ہے فار سرٹن ایئرس, بٹ آفٹر سرٹن ایئرس وہ ایک انڈیویجول بن جائے گا جس کا آپ سے صرف بایولوجیکل رشتہ رہ جائے گا. یہ بات ہے. اس کے بعد آپ کے وہ آغوش میں نہیں رہنا, اس نے وہ ایک معاشرے کا ایک حصہ بن جائے گا. اب آپ کو یہ طے کرنا ہے, اس دن کو پیش نظر رکھ کر یہ طے کرنا ہے کہ اس دن کے لیے آپ ایک خسیس اور سیلفش اور سیلف سینٹرڈ انسان معاشرے کے اندر بھیجنا چاہتے ہیں, یا وہ کہ جو بیٹھے تو اس کا فیض چاروں طرف جائے, جو اس کی خوشبو چاروں طرف جائے, جو دے سکے, اچھی بات دے سکے, کلمہ خیر کہہ سکے, فزیکلی کسی کے ساتھ تعاون کر سکے, مالی طور پہ کسی کے ساتھ چل سکے, کسی کی کیپیسٹی بلڈ کر سکے, تو اس طرح کا انڈیویجول دینا ہے, یا ایک ایسا جس کی دنیا بس خود سے شروع ہو کے خود پہ ختم ہوتی ہے. تو یہ خواتین کی میں توجہ اس جانب دلانا چاہتا ہوں. اس کے اجر و ثواب سے کیسے آگاہ کیا جائے لوگوں کو؟ میرے خیال سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو در یتیم کہتے ہیں. مسلمانوں کے لیے اس سے بڑی کوئی موٹیویشن ہو ہی نہیں سکتی کہ وہ, میں نے کہیں ایک سلوگن دیکھا تھا کہ کفالت یتیم سے رفاقت رسول بھی, کچھ اس طرح بڑا زبردست وہ تھا, لیکن وہ بڑا اٹ واز ویری ایموشنل. مجھے اسی بات میں اپنا پیغام بھی ایڈ کر دیجیے گا. جی, تو میں آپ نے کہا کہ جی اس کو اجر و ثواب کے حوالے سے پیغام کے طور پہ اس بات کا جواب دیں. بالکل. تو بس میں تو یہی کہوں گا جی کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو در یتیم کہتے ہیں.
تو مسلمانوں کے لیے اس سے بڑی کوئی موٹیویشن ہو ہی نہیں سکتی کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم در یتیم تھے، اور ہمیں تو اسی نسبت سے اس معاشرے کے اندر جتنے بھی یتامہ اور مساکین ہیں ان کے لیے ہماری جو وفور محبت ہے وہ ایسے ہونا چاہیے کہ جیسے ہم نے اپنے آغوش کھول لینی چاہیے ان کی۔ یقیناً اس میں دکھاوا نہیں ہونا چاہیے۔ بہت شکریہ بلال صاحب، آپ نے وقت دیا۔ یقیناً ناظرین آپ غریبوں کی مدد کر رہے ہیں، ضرورت مند کے آپ کام آ رہے ہیں، تو صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے یہ کام کیجیے، نہ کہ دکھاوے کے لیے، کیونکہ وہ آپ کا کام کسی بھی کام نہیں آئے گا اگر آپ نے اس میں دکھاوا شامل کر دیا۔ اس لیے دکھاوے کو دور رکھیے اپنے آپ سے۔ یہ جو زندگی ہے اس میں آپ، یہ جو دنیا ہے آخرت کی کھیتی ہے، جو آپ اس میں بوئیں گے آخرت میں وہی کاٹیں گے۔ تو اس لیے اللہ کے بندوں کا زیادہ سے زیادہ خیال رکھیے، ان کے حقوق جو ہے وہ ادا کیجیے، تاکہ آپ کی آخرت جو ہے وہ سنور جائے۔ اسی بات کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ نے کے بعد۔